अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सोशलॉजी क्या है आज हम सीखेंगे। सोशलॉजी क्या है, इट मीन्स व्हाट इज़ सोशियोलॉजी। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि सोशलॉजी क्या है। सोशलॉजी को उर्दू में हम इमरानियात कहते हैं। इमरानियात के अलावा इसके दूसरे नाम भी हैं। इसको मुआशरियात भी कहते हैं, इसको समाजियात का नाम भी दिया जाता है। ये सोशलॉजी के मुख्तलिफ़ नाम हैं। सबसे पहले सोशलॉजी का इल्म जो था, यानी कि जो मुआशरे को पढ़ने का इल्म जो था, वो एक मुसलमान तारीख़ दान जिनका नाम अल्लामा इब्न खुल्दून था, उन्होंने शुरू किया था। उनको इस इल्म का बानी तस्वुर किया जाता है। वो कहते थे कि तारीख़ के अलावा एक और अलहदा बाज़ाब्ता इल्म होना चाहिए, एक ऐसा इल्म होना चाहिए जो कि मुआशरे को ऑन द होल स्टडी करे। तारीख़ मुआशरे के गुज़रे हुए वाक़यात का इल्म था, लेकिन उन्होंने कहा कि भी तारीख़ के अलावा भी कोई ऐसा इल्म होना चाहिए जो कि मुआशरे को पूरा का पूरा स्टडी करे, पूरा का पूरा मुआशरे का मुताला करे। तो उन्होंने उस इल्म का नाम रखा था इल्मुल इमरान। यही नहीं बल्कि अल्लामा इब्न खुल्दून से भी अगर हम बात करें पहले की, तो पहले भी जितने मुफक्किरीन गुज़रे हैं उनमें अल-फ़ाराबी, अफ़लातून, अरस्तु, अलकंदी, कन्फ्यूशस, इब्न सीना, अर्राज़ी, मॉन्टेस्को, बुकरात, सुकरात, इन्होंने भी माशरे के बारे में बहुत कुछ लिखा, लेकिन माशरे को बाज़ाब्ता स्टडी करने के लिए, माशरे का बाज़ाब्ता मुताला करने के लिए कोई एक अलहदा से इल्म नहीं डिफ़ाइन किया गया। मगर एक इस माशरे को पढ़ने के लिए एक बाज़ाब्ता इल्म के तौर पर 1834 की बात है कि फ़्रांस में एक मुफक्किर थे जिनका नाम था ऑगस्ट काम्टे। उन्होंने मुआशरे की मुकम्मल स्टडी के लिए एक अलग से इल्म उन्होंने वज़ा किया। उन्होंने कहा कि एक अलग इल्म होना चाहिए। उन्होंने उस अलग इल्म का जो नाम था वो उन्होंने रखा सोशियोलॉजी। ये जो लफ्ज़ सोशियोलॉजी है, ये दो अल्फाज से मिलकर बना है। एक है सोशियस और दूसरा लफ्ज़ है लोगस। जो लफ्ज़ सोशियस है वो लातीनी ज़बान का लफ्ज़ है और जो लोगस है वो यूनानी ज़बान का लफ्ज़ है। सोशियस का मतलब है ग्रुप, यानी कि ग्रोह, और लोगस का मतलब है सिस्टमेटिक स्टडी, यानी कि बाज़ाब्ता मुतालिया। तो सोशियस और लोगस दोनों का मतलब मीनिंग, मानी पता होने के बाद, यानी कि गिरोह और बाज़ाब्ता मुतालिया, इससे हमें एक बात मालूम होती है, वो ये है कि लोगों की गिरोही ज़िंदगी का बाज़ाब्ता मुतालिया ये कहलाता है सोशियोलॉजी। आज के लेक्चर में हमने पढ़ा कि सोशियोलॉजी क्या है। आइंदा लेक्चर में हम देखेंगे कि सोशियोलॉजी की डेफिनेशंस क्या हैं। तब तक के लिए इजाज़त। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सोशियोलॉजी लेक्चर्स में आपको हम वेलकम करते हैं। आज का हमारा जो लेक्चर है वो है इमरानियात की तारीफ़ क्या है। तो आज हम सीखेंगे कि इमरानियात की तारीफ़ किन लोगों ने की है और कैसे की है।
دوستو یہ سب سے پہلے آپ ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ دنیا میں کوئی بھی نیا جب سبجیکٹ آتا ہے تو ہر بندہ، ہر ماہر اس کی تعریف اپنے انداز میں کرتا ہے۔ یہ یاد رکھیے گا کہ اس کے الفاظ تو مختلف ہوتے ہیں لیکن وہ بات گھما پھرا کر مختلف الفاظ کے ذریعے وہ ایک ہی کرتا ہے، جیسا کہ آج ہم ان تعریفوں میں سیکھیں گے۔ چلو شروع کرتے ہیں۔ آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے عمرانیات کی تعریف۔ سب سے پہلے ہم تعریف اٹھاتے ہیں، سب سے پہلے W.G. سمر کیا کہتے ہیں؟ W.G. سمر کہتے تھے کہ عمرانیات جو ہے وہ معاشرے کی سائنس ہے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ معاشرہ کیا ہے، ہمارے ارد گرد ہر ایک چیز، ہمارے ارد گرد گھومنے والی چیز ہے، سارا کچھ یہ معاشرے میں شامل ہے۔ اور سائنس کا آپ کو پتہ ہے، جو سائنس ہے وہ باضابطہ مطالعہ کہلاتا ہے۔ کسی بھی چیز کو آپ باضابطہ طریقے سے سیکھیں گے، اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے، وہ سائنس کہلائے گی۔ اب یہاں پر اگر ایک بات کی جائے وہ یہ کہ W.G. سمنر نے یہاں معاشرے کی جو بات کی ہے، وہ معاشرے کی بات اس نے یہاں پر واضح نہیں کیا کہ معاشرے کے کون سے پہلو کو ہم نے اسٹڈی کرنا ہے، کس پہلو کا ہم نے مطالعہ کرنا ہے۔ اس نے ایک بہت ہی براڈ سینس میں، یعنی کہ آپ یوں سمجھ لیں کہ اس نے ایک معاشرہ، ایک وسیع ٹرم استعمال کی ہے، ایک پورا اس نے کوئی کلیئر نہیں بتایا کہ کیا چیز ہم نے معاشرے کے بارے میں سیکھنی ہے۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں میکس ویبر کی۔ میکس ویبر کیا کہتے ہیں کہ عمرانیات جو ہے وہ معاشرتی عمل کے مطالعہ کا نام ہے۔ معاشرتی عمل کیا ہے؟ دیکھیں جی، معاشرتی عمل سے مراد کام، عمل کا مطلب ہے کہ کوئی نہ کوئی کام، یعنی کہ جب معاشرے میں رہ کر انسان کوئی نہ کوئی کام کرے گا وہ سوشالوجی کے زمرے میں آئے گا، سوشالوجی کے دائرہ کار میں آئے گا۔ یہاں پر ہم بات کرتے ہیں کہ انسان دنیا میں رہ کر کوئی نہ کوئی کام ضرور کرتا رہتا ہے، تو وہ سارے کام جو انسان اس دنیا میں کرتا ہے، وہ اٹھنا بیٹھنا، کام کرنا، چلنا پھرنا، بھاگنا، کسی کی مدد کرنا، کسی کو پڑھانا جیسا کہ میں کر رہا ہوں، اور اس کے علاوہ کوئی دفتر میں بیٹھا ہے کام کر رہا ہے، کوئی بس کو دھکا لگا رہا ہے کام کر رہا ہے، وہ سارا کا سارا جو ہے یہ کام سارا معاشرے میں ہو رہا ہے۔ یعنی کہ معاشرے میں رہ کر جب آپ کوئی کام کریں گے اس کا مطالعہ عمرانیات کہلائے گا۔ اس کے بعد ہم ایلیکس انکلیس کی بات کرتے ہیں۔ ایلیکس انکلیس کہتے ہیں کہ تعمیر و تخریب اور نظم و بد نظمی کے مطالعے کو عمرانیات کہتے ہیں۔ اب یہاں پر ہم بات کرتے ہیں تعمیر و تخریب کی۔ تعمیر و تخریب سے مراد یہ ہے کہ معاشرے میں بہت سارے کام ایسے ہو رہے ہیں جن کا کام ہے معاشرے کو بنانا، تعمیر کرنا، اور بہت سارے کام ایسے ہو رہے ہیں جن کا کام ہوتا ہے معاشرے میں تخریب پیدا کرنا، یعنی کہ معاشرے کو توڑنا پھوڑنا۔ یعنی کہ یہ جو تعمیر و تخریب کا عمل ہے، یہ میکس ویبر کی تعریف معاشرتی عمل سے تھوڑا بہت جڑتا ہے۔ یعنی کہ عمل مطلب کام، جو کام ایک فرد معاشرے میں رہ کر کرتا ہے وہ تعمیر سے بھی جڑا ہو سکتا ہے، وہ تخریب سے بھی جڑا ہو سکتا ہے، یعنی کہ معاشرے کو بنانا بھی ہے، معاشرے کو بگاڑنا بھی ہے۔ اور اس کے علاوہ نظم و بد نظمی بھی اس میں شامل اس نے کی ہے کہ نظم و ضبط اگر معاشرے میں موجود ہے تو معاشرہ بالکل ٹھیک چل رہا ہوتا ہے، اور اگر معاشرے میں بد نظمی پیدا ہو جاتی ہے تو معاشرے میں بد نظمی جو ہے وہ معاشرے کو خراب کرتی ہے، معاشرے میں رہنے والے افراد کے لیے نقصان دہ ثابت ہوتی ہے۔ تو ان دونوں کی تعریف کو اگر ہم ریلیٹ کریں تو کوئی مذائقہ نہیں ہوگا۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں پارک اور برگس کی۔ پارک اور برگس کہتے ہیں کہ اجتماعی رویے کے مطالعے کا نام عمرانیات ہے۔ اب اجتماعی رویہ کیا ہوتا ہے؟ اجتماع کا مطلب ہوتا ہے اکٹھا ہونا، یعنی کہ جب انسان اکٹھا ہوتا ہے، وہ گروہ کی صورت میں رہتا ہے، ہم معاشرے میں گروہ کی صورت میں رہتے ہیں، تو گروہ میں رہتے ہوئے ہم جو ایک رویہ دکھاتے ہیں، ایک رویے کا مظاہرہ کرتے ہیں، وہ اجتماعی رویہ کہلاتا ہے۔ اس کی مثال میں آپ کو ایسے دوں کہ جب کہیں پر کوئی ہڑتال ہو رہی ہوتی ہے، کہیں پر کوئی دھرنا ہو رہا ہوتا ہے، کہیں پر کوئی جلسہ ہے، جلوس ہے، کوئی محفل ہے، وہ سارا اجتماعی رویہ کہلاتا ہے۔ یعنی کہ لوگ اکٹھے جب ہوتے ہیں، کسی ایک جگہ بیٹھیں گے، وہ ایک ہی رویہ ظاہر کر رہے ہوتے ہیں، وہ سارا کا سارا اس کا مطالعہ جب ہم کریں گے پارکس اور برگس کے مطابق، وہ سوشالوجی کہلائے گا۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کمبال ینگ کی۔ کمبال ینگ کہتے ہیں کہ عمرانیات جو ہے وہ لوگوں کے گروہوں میں کردار کا مطالعہ کرتی ہے۔ اب گروہوں میں کردار کا مطالعہ کیسے؟ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ انسان گروہ کی صورت میں رہتا ہے، اور ہر گروہ میں رہتے ہوئے اس کے مختلف کردار ہیں۔ جیسا کہ اگر ایک کلاس روم ہے تو کلاس میں بیٹھے ہوئے جتنے بھی طالب علم ہیں، ان کا ایک کلاس کے گروہ میں بیٹھتے ہوئے ان کے اپنے اپنے کردار ہیں، اس نے اسٹوڈنٹ کا ایک کردار نبھانا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی کسی سیاستدان کا جلسہ ہو رہا ہے تو اس سیاستدان کے جلسے میں جتنے بھی
شریک لوگ ہیں وہ ایک گروہ کی صورت میں ہیں، اور وہ جو رویہ ظاہر کر رہے ہیں وہ ان کا اجتماعی رویہ کہلاتا ہے، اور ان میں جو کردار ادا کر رہے ہوتے ہیں وہ یعنی کہ وہ نعرے لگاتے ہیں، یا یوں سمجھ لیں کہ ایک سیاسی پارٹی ہے تو اس کا جو ورکر ہے وہ اس سیاسی پارٹی کے لیے کام کرے گا، یہ اس کا کردار کہلاتا ہے۔ اچھا بھی ایک سکول ہے، ایک کالج ہے، ایک یونیورسٹی ہے، اس میں جتنے بھی ٹیچرز ہیں وہ سارے کے سارے ایک گروہ کی صورت اختیار کر لیتے ہیں، اور وہ ان گروہوں میں ان کا کیا کام ہے، ان کا کیا کردار ہے، اس کا جب ہم مطالعہ کریں گے تو کمبالیان کے مطابق وہ عمرانیات کہلائے گی۔ اس کے بعد ایلف وارڈ کہتے ہیں کہ عمرانیات معاشرے یا معاشرتی واقعات کی سائنس ہے، یعنی کہ معاشرے میں جتنے بھی واقعات ہو رہے ہیں اس کا اگر آپ باضابطہ مطالعہ کریں گے تو وہ کیا کہلائے گی، سوشالوجی کہلائے گی۔ تو ہمیشہ یہ بات یاد رکھیے گا کہ سائنس کا مطلب ہوتا ہے، میں یہاں لکھ دیتا ہوں، باضابطہ مطالعہ، یعنی کہ جب کبھی بھی معاشرے میں کوئی واقعہ پیش آتا ہے، رونما ہوتا ہے، تو اس کا اگر آپ سائنسی طریقہ کار سے یعنی کہ باضابطہ مطالعہ کریں گے تو ایلف وارڈ کے مطابق وہ واقعہ جو ہے وہ عمرانیات کے زمرے میں آئے گا۔ اسی طرح اگر ہم آگے بڑھیں اور بات کرتے ہیں ہم آگبرن اور نمکاف کی، وہ کہتے ہیں کہ عمرانیات اس مطالعہ کا نام ہے۔ بھئی کس مطالعہ کا نام ہے؟ جس میں سماجی زندگی بھی، سماج میں لوگ رہتے ہیں، کیسے کھاتے پیتے ہیں، کیسے اٹھتے بیٹھتے ہیں، کس طرح کا وہ کپڑا پہنتے ہیں اور کس طرح وہ کھانا کھاتے ہیں اور کیسے کھانا کھاتے ہیں۔ اس کے علاوہ گروہی کردار کے بھی، جیسے کہ اوپر ہم نے بات کی ہے، گروہ میں کردار کمبالیان کے مطابق، اب آگبرن اور نمکاف بھی وہی بات کر رہے ہیں کہ گروہی کردار کے گروہ میں رہتے ہوئے وہ کیا کردار ادا کرتے ہیں۔ اسی طرح اور سماجی سلوک بھی شامل ہے۔ سماجی سلوک سے مراد کیا ہے کہ وہ معاشرے میں رہتے ہوئے کس طرح کا رویہ اپناتے ہیں، کس طرح کا ایک دوسرے کے ساتھ سلوک کرتے ہیں۔ ایک استاد جب شاگرد سے ملتا ہے یا پوری کلاس کو پڑھاتا ہے تو اس کا کیا رویہ ہوتا ہے، ایک ڈاکٹر ایک مریض جب آپس میں ملتے ہیں تو ان دونوں کا آپس میں کیا رویہ ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک دکاندار گاہک سے جب بات کر رہا ہوتا ہے تو اس کا رویہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے۔ تو دونوں کے رویے یعنی کہ پورے معاشرے میں جتنے بھی افراد بستے ہیں، جتنے بھی انڈیویجول ہیں، ان کے رویے آگبرن اور نمکاف کے مطابق وہ اگر ان کا مطالعہ کیا جائے تو وہ سوشالوجی ہے۔ اسی طرح ایک بہت ہی خوبصورت بات ٹاماشیف اور فیسی نے کی ہے۔ ٹاماشیف اور فیسی کہتے ہیں کہ عمرانیات ان افراد کے مطالعہ کا نام ہے جو ایک دوسرے کے محتاج ہوں۔ دیکھیں جی، معاشرے میں ہر انسان جو ہے وہ ایک دوسرے کا محتاج ہے۔ کیسے محتاج ہے؟ میں آپ کو اس کی اگزامپل دیتا ہوں۔ دیکھیں جی، اب ایک کلاس ہے، وہ بیٹھی ہوئی ہے، کلاس میں کوئی ٹیچر نہیں ہے پڑھانے والا، تو ٹیچر آئے گا تو طالب علم پڑھیں گے نا۔ تو اسی طرح طالب علم ٹیچر کے محتاج ہے۔ اب ٹیچر جو ہے وہ آیا ہوا ہے، کلاس میں موجود ہے، لیکن طالب علم نہیں ہے۔ اگر طالب علم نہیں ہوں گے تو استاد یا ٹیچر کس کو پڑھائے گا؟ تو ٹیچر طالب علم، دکاندار گاہک کا محتاج ہے۔ اسی طرح گاہک آیا ہے مارکیٹ میں، دکانیں ہی ساری بند ہے، کوئی دکاندار دکان کھول کے نہیں بیٹھا، تو گاہک اب محتاج ہے دکاندار کا۔ اسی طرح ڈاکٹر اور مریض ایک دوسرے کا محتاج ہے، وکیل اور اس کا موکل ایک دوسرے کے محتاج ہے۔ تو یہ ساری زندگی جو ہے انسان ایک دوسرے کی حاجت پوری کرتا رہتا ہے، ایک دوسرے کی ضرورت پوری کرتا رہتا ہے۔ تو ٹاماشیف اور فیسی نے بڑی خوبصورت بات کی۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں ٹالکٹ پارسن کی۔ ٹالکٹ پارسن کیا کہتا ہے کہ عمرانیات وہ علم ہے، کیسا ہے بھی، جو انسانی گروہوں کی ساخت، یعنی کہ انسانی گروہ، انسانی گروپ کیسا بنتا ہے، کیسے بنتے ہیں انسانی گروہ، کہ بھی ان کی بناوٹ کیسے ہے، اور اس کے علاوہ وظائف کا مطالعہ۔ وظائف کا مطلب یہ ہے کہ ایک گروہ ہے نا، اب بن گیا ہے، اب گروہ بننے کے بعد گروہ کا کام کیا ہوتا ہے بھی، جس طرح ایک سکول بن جاتا ہے، ایک ہاسپیٹل بن جاتا ہے، ہسپتال بننے کے بعد بھی ہسپتال کے وظائف کیا ہوں گے بھی، ہسپتال کا کام کیا ہوگا۔ اسی طرح ٹال پارسن نے بھی کہا ہے کہ جو انسانی گروہوں کی ساخت بھی، انسانی گروہ بنتے کیسے ہیں، اور پھر ان کے بعد ان کے وظائف کا مطالعہ کرنا ہے کہ بھی وہ اب ان کا کام کیا ہوگا، بھئی وہ کام کیا کریں گے۔ اور آخر میں بات کرتے ہیں ہم ایمائل ڈرخائم کی۔ عمرانیات وہ کہتا ہے کہ معاشرتی اداروں کے مطالعے کا نام ہے۔ معاشرے کے اندر جتنے بھی ادارے ہیں، مثال کے طور پر جیسے کہ مذہب کا ادارہ ہے، سیاست کا ادارہ ہے، معیشت کا ادارہ ہے، تعلیم کا ادارہ ہے، صحت کا ادارہ ہے، یعنی کہ معاشرے کے اندر جتنے بھی ادارے ہیں، اگر آپ ان اداروں کا مطالعہ کریں گے تو وہ سوشالوجی کہلائے گی، وہ عمرانیات کہلائے گی۔ اب ان تمام تعریفوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے
کہ بات سب لوگوں نے اپنے اپنے الفاظ میں کی ہے، لیکن بات گھما پھرا کر وہی ایک چیز پر آ جاتی ہے، وہ ہے معاشرہ، افراد، یعنی کہ معاشرے میں جتنے بھی افراد رہتے ہیں وہ سارے کے سارے ان کی تعریف میں آ جاتے ہیں۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ عمرانیات جو ہیں وہ ہمارے خود انسان کے معاشرے کی، انسانی رویے کی، انسان کس طرح زندگی گزارتا ہے، کیسے انسان دوسرے انسانوں کے ساتھ اپنا رویہ کس طرح کا رکھتا ہے، یہ سارا کچھ اس کی تعریفوں سے آپ کو واضح ہو۔ جی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے اور ویڈیو کو شیئر کیجئے، اور اگر اس میں مزید آپ بہتری چاہتے ہیں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ فلاں لیکچر اپلوڈ کیا جائے تو کائنڈلی کمنٹس میں لکھیے۔ تھینک یو ویری مچ۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں احمد اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹسٹوریلز۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے عمرانیات کی ابتدا اور عمرانیات کی تعریفیں۔ دیکھیں گے کہ کس نے عمرانیات کی کیا تعریف کی ہے۔ اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی اس کو سبسکرائب کیجئے۔ آپ کو سامنے نظر آنے والی تصویر میں کلاسیکی عمرانیات کے بانی علامہ ابن خلدون نظر آ رہے ہیں۔ تو اب شروع کرتے ہیں کہ عمرانیات کی ابتدا فرانس سے ہوئی اور ایک مفکر آگسٹ کامٹے نے اس علم کی بنیاد رکھی۔ کامٹے نے اس کا نام معاشرتی طبیعیات یعنی سوشل فزکس رکھا، مگر بعد میں اس کو عمرانیات کا نام دیا گیا۔ کامٹے کے بقول جس طرح فزکس طاقت و حرکت کے قوانین کا مطالعہ کرتی ہے، اسی طرح عمرانیات معاشرتی معاملات کا مطالعہ کرتی ہے، جبکہ ایک مسلمان مورخ علامہ ابن خلدون نے آگسٹ کامٹے سے تقریباً 500 سال پہلے اس کو علم العمران کا نام دیا تھا۔ آپ کو یہاں آگسٹ کامٹے کی تصویر نظر آ رہی ہے جو کہ جدید عمرانیات کا بانی کہا جاتا ہے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ عمرانیات کی ابتدا کے محرکات یا وجوہات کیا تھیں۔ کازز آف اوریجن آف سوشیالوجی۔ علم عمرانیات کی پیدائش و ارتقاء میں درجہ عناصر کا اہم کردار ہے۔ نمبر 1 فرانس کا صنعتی انقلاب، نمبر 2 سائنس کی ترقی، نمبر 3 نت نئے پیدا ہونے والے معاشرتی مسائل، نمبر 4 بدلتے ہوئے معاشرتی حالات، سرمایہ دارانہ نظام۔ عمرانیات معاشرے کی سائنس ہے، جس طرح معاشیات یعنی کہ اکنامکس اور تاریخ، ہسٹری اور سیاسیات یعنی کہ پولیٹیکل سائنس معاشرتی علوم یعنی کہ سوشل سٹڈیز کہلاتے ہیں، اسی طرح عمرانیات بھی سوشالوجی ایک معاشرتی سائنس کہلاتی ہے۔ معاشیات ہماری زندگی کے صرف معاشی پہلوؤں کا مطالعہ کرتی ہے اور سیاسیات حکومت کے رد و بدل اور سیاسی نظام اور سیاسی اقتدار کی تقسیم کا مطالعہ کرتی ہے۔ تاریخ معاشرے کے گزرے ہوئے واقعات کا مطالعہ پیش کرتی ہے۔ عمرانیات معاشرے کا مجموعی طور پر مطالعہ پیش کرتی ہے۔ اس میں ان تمام واقعات و حالات کا مطالعہ کیا جاتا ہے جو لوگوں کی آپس میں رہن سہن کی زندگی سے پیدا ہوتے ہیں۔ آپس میں رہن سہن کے یہ حالات و واقعات معاشرتی واقعات یا سماجی حالات کہلاتے ہیں۔ یہ واقعات اور حالات چاہے معاشی ہوں، چاہے مذہبی یا خانگی، ان سب کو معاشرتی واقعات کہا جاتا ہے اور ان کے مطالعے کا نام ہی عمرانیات ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ لفظی معنی کیا ہیں عمرانیات کے۔ عمرانیات بنیادی طور پر لاطینی اور یونانی الفاظ کا مجموعہ ہے۔ سوشیس لاطینی زبان کا لفظ ہے، اس کے معنی ہیں گروہ یا افراد، اور لوگس یا لوجی یونانی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہیں باضابطہ مطالعہ۔ لہٰذا سوشالوجی کا مطلب گروہ یا افراد کا باضابطہ مطالعہ ہے۔ اردو میں اس کو عمرانیات اور معاشریات کہتے ہیں، جبکہ ہندی میں اس کا نام سماجیات ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ عمرانیات کی تعریف اور وضاحت یعنی کہ ڈیفینیشن اینڈ ایکسپلینیشن آف سوشالوجی۔ چند تعریفیں اور ان کی وضاحت پیش کی جاتی ہے۔ W.G. سمنر نے عمرانیات کی تعریف میں کہا ہے، سوشالوجی از دا سائنس آف سوسائٹی، یعنی کہ عمرانیات معاشرے کی سائنس ہے۔ یعنی معاشرے میں جو واقعات، حالات یا حادثات رونما ہوتے ہیں، جو تبدیلیاں آتی ہیں، جتنے انقلاب آتے ہیں، لوگوں کی معاشرتی زندگی میں جتنے اتار چڑھاؤ آتے ہیں، لوگوں کی زرعی زندگی، زلزلہ اور دوسری آفتوں سے پیدا ہونے والے مسائل، ناخواندگی، پست معیار تعلیم اور طلباء کی کثرت سے امتحانوں میں کامیابی و ناکامی، غربت، گھریلو زندگی، شادی بیاہ، میاں بیوی کے مابین جھگڑا، علیحدگی اور طلاق، معاشرتی درجہ بندی، سب عمرانیات کے علم کا حصہ ہیں۔ اس کے بعد میکس ویبر نے کیا کہا ہے کہ سوشالوجی از دا اسٹڈی آف سوشل ایکشن۔ عمرانیات سماجی عمل کے مطالعے کا نام ہے۔ معاشرے کا فرد ہوتے ہوئے ہم مل کر جو کچھ کرتے ہیں اس کا مطالعہ بھی عمرانیات ہے، جیسے مل کر کسی سیاسی لیڈر کی کنونسنگ کریں، نعرے لگائیں، جھنڈے اٹھائیں، جلوس نکالیں، یا کسی بھاری چیز کو مل کر اٹھائیں، یا رکی ہوئی بس کو مل کر دھکا لگائیں تاکہ سٹارٹ ہو جائے، یا باہمی امداد سے گاؤں کے لیے سڑک بنائیں، پل تعمیر کریں، نہر کھودیں، اسکول بنائیں، مسجد یا مدرسہ تعمیر کریں، استاد اپنے طلباء کو پڑھائے، ڈاکٹر مریض کا علاج کرے۔ یہ سب سماجی عمل ہیں اور ان کا مطالعہ عمرانیات ہے۔ ٹیماشف نے عمرانیات کی تعریف میں لکھا ہے کہ سوشالوجی از دا سائنس آف مین انٹر ڈیپینڈنس۔ عمرانیات ان افراد کے مطالعے کا علم ہے جو ایک دوسرے کے محتاج ہوں۔ یہ تعریف نہایت جامع ہے کیونکہ
اس میں معاشرتی زندگی کے اہم پہلو کو روشن کیا گیا ہے، یعنی لوگ اس حالت میں ہوں کہ وہ ایک دوسرے کے محتاج ہوں اور ایک دوسرے سے مل جل کر اپنی زندگی کی ضروریات پوری کرتے ہوں۔ ہر فرد کسی نہ کسی رنگ میں معاشرے کے دیگر افراد کا محتاج ہے۔ دکاندار گاہک کا محتاج ہے تو گاہک دکاندار کا حاجت مند ہے، مریض ڈاکٹر کا حاجت مند ہے تو ڈاکٹر کو بھی مریضوں کی ضرورت ہے۔ گویا معاشرے کے تمام افراد اپنی اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں، اور اس طرح کے تعلق سے جو حالات اور واقعات ظہور میں آتے ہیں ان کے مطالعے کا نام عمرانیات ہے۔ فرانسیسی مفکر ڈرخائم کے مطابق وہ کہتا ہے کہ سوشالوجی از دی سائنس آف سوشل انسٹیٹیوشنز، یعنی کہ عمرانیات معاشرتی اداروں کی سائنس ہے۔ اس تعریف میں معاشرتی اداروں جیسے تعلیم، خاندان، مذہب، معیشت، سیاست، تفریح وغیرہ کے مطالعے کو عمرانیات کہا گیا ہے۔ مختلف ادارے انسانی معاشرے کے اعضاء کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اگر ہم کسی معاشرے کا مطالعہ کرنا چاہیں تو اس کے لیے ایک ایک عضو یعنی ادارے کا مطالعہ کافی ہوگا۔ اس کے بعد ٹالک پارسنز جو ہیں انہوں نے عمرانیات کی نہایت ہی واضح تعریف لکھی ہے۔ اس کے مطابق سوشالوجی از دا سائنٹیفک اسٹڈی آف اسٹرکچر اینڈ فنکشن آف ہیومن گروپس، یعنی کہ عمرانیات وہ علم ہے جو انسانی گروہوں کی ساخت اور ان کے وظائف کا مطالعہ کرتا ہے۔ تو دوستو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے، شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ تھینک یو ویری مچ۔ السلام علیکم دوستو، سوشالوجی لیکچرز میں ہم آپ کو ایک بار پھر سے ویلکم کہتے ہیں۔ آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ ہے عمرانیات کا نفس مضمون، چیدہ چیدہ عنوانات، یعنی کہ سبجیکٹ میٹر آف سوشالوجی۔ جیسا کہ ہم نے پہلے بھی پڑھا ہے کہ عمرانیات ایک ہے، لیکن اس کی جو تعریفیں ہیں وہ مختلف ماہرین نے اپنے اپنے انداز سے کی ہیں، یعنی کہ انہوں نے معاشرے کو جس نظر سے دیکھا ہے اسی لحاظ سے انہوں نے اپنی تعریفیں کی ہیں۔ ان سب کی تعریفیں ساری کی ساری درست ہیں۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کسی کی تعریف اس نے غلط کی ہے۔ جس نے جس طریقے سے اپنے معاشرے کو دیکھا ہے اس نے اپنے اپنے الفاظ میں اسی طریقے سے اس کی تعریف کی ہے۔ جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ عمرانیات جن پہلوؤں کا مطالعہ کرتی ہے، یعنی کہ معاشرے میں جن حصوں کا مطالعہ کرتی ہے وہ سارے عمرانیات کا نفس مضمون یا عمرانیات کا دائرہ کار کہلاتے ہیں۔ یعنی کہ ہم عمرانیات کو پڑھتے ہوئے کن کن چیزوں کو پڑھیں گے، ان میں سب سے مین چیزیں ہم نے یہاں پر لکھی ہیں جن کے بارے میں ابھی میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ سب سے پہلے معاشرتی گروہ کی ہم بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم اس کی بات کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ معاشرتی گروہ ہی تو معاشرے کی جان ہے۔ معاشرتی گروہوں کی مدد سے جب بہت سارے گروہ اکٹھے ہو جاتے ہیں تب ایک معاشرہ بنتا ہے، تو پھر جب معاشرہ بن جائے گا تو پھر عمرانیات اس معاشرے کو اسٹڈی کرے گی۔ اب یہ دیکھا جاتا ہے کہ معاشرتی گروہ بنتے کیسے ہیں، یعنی کہ ان کی ساخت، ان کی بناوٹ کیسی ہے، کیسے بنائے جاتے ہیں۔ پھر جب وہ معاشرتی گروہ بن جاتے ہیں پھر ان کے وظائف کیا ہیں، یعنی کہ ان کے فرائض کیا ہیں۔ وہ گروہ جب بن جاتے ہیں وہ بھی کام کیا کریں گے۔ پھر جب وہ گروہ کام کرنے لگ جاتے ہیں تو کام کرنے کے دوران ان کے اندر مسائل بھی تو پیدا ہوتے ہیں۔ ان مسائل کی وجوہات کیا ہیں، ان مسائل کے اثرات کیا ہیں، اور ان مسائل کو ہم نے پھر کیسے حل کرنا ہے۔ یہ ساری کی ساری باتیں عمرانیات کے نفس مضمون میں شامل ہیں، یعنی کہ عمرانیات ان چیزوں کا مطالعہ کرتی ہے۔ اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں اجتماعی کردار یا اجتماعی رویہ۔ اب عمرانیات ایک اور چیز جس کو اسٹڈی کرتی ہے وہ ہے اجتماعی کردار یا رویہ۔ اجتماعی رویہ، اجتماعی کردار کیا چیز ہوتی ہے کہ جب بہت سارے ایک بندہ جو ہوتا ہے، جب وہ کوئی کسی جگہ جا کر ایک کام کرتا ہے، وہ کسی کے ساتھ کسی بھی قسم کا بیہیو کرتا ہے، وہ اس کا اکیلا انفرادی رویہ کہلاتا ہے۔ لیکن جب ہم بات کرتے ہیں اجتماعی رویے کی تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب بہت سارے لوگ مل جاتے ہیں، ان بہت سارے لوگوں کا ایک ہی جو رویہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اجتماعی رویہ، جس میں ہم بات اگر کریں سماجی تحریکوں کی، سماجی تحریکوں میں بہت سارے لوگ شامل ہوتے ہیں، وہ ان کا اجتماعی کردار یا اجتماعی رویہ کہلاتا ہے۔ اسی طرح مختلف لوگ مل کر انجمنیں بنا لیتے ہیں۔ اس کے علاوہ جلسے جلوس میں لوگ شرکت کرتے ہیں، وہ جلسے کسی جلوس میں گئے ہوئے تمام لوگ جو ہیں وہ ایک اجتماعی رویہ، ایک اجتماعی کردار ظاہر کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح جب ہڑتال یا تالہ بندی ہوتی ہے، ازدحام یا ہجوم کی صورت میں، ہنگامہ آرائی کی صورت میں لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ وہ اجتماعی کردار کا مظاہرہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کہ جو عمرانیات کا دائرہ کار ہے، عمرانیات معاشرے کے جس
ایک اور پہلو کا مطالعہ بھی کرتی ہے، ان میں سماجی عمل شامل ہے۔ سماجی عمل جیسا کہ ہم نے میکس ویبر کی ڈیفینیشن میں، میکس ویبر کی تعریف میں پڑھا تھا کہ عمرانیات جو ہے وہ سماجی عمل کے مطالعے کا نام ہے۔ تو عمرانیات بیسکلی سماجی عمل کو مطالعہ کرتی ہے، کیونکہ سماجی عمل جو ہے وہ ہماری معاشرتی زندگی کا حصہ ہے۔ ہماری ساری کی ساری زندگی جو ہے وہ سماجی عمل سے بھرپور ہے، بھری ہوئی ہے۔ معاشرے کی جان ہے یہ سماجی عمل جی۔ اگر معاشرے کے اندر سماجی عمل نہ ہو تو ہماری معاشرتی زندگی رک جاتی ہے، ہماری معاشرتی زندگی آگے نہیں چل پاتی، اسٹیٹک ہو جاتی ہے، ساکن ہو جاتی ہے، رک جاتی ہے۔ تو اگر معاشرے کو چلانا ہے ہم نے تو اس معاشرے میں سماجی عمل لازمی ہے، انتہائی۔ اس کے علاوہ عمرانیات جو ہے وہ معاشرتی مسائل کا بھی مطالعہ کرتی ہے۔ شروع میں یہ کہا جاتا تھا کہ عمرانیات کا کام نہیں ہے کہ بھی معاشرتی مسائل کے بارے میں اسٹڈی کرنا، پھر ان مسائل کا حل دینا، لیکن عمرانیات کا ایک حصہ ہے اطلاقی عمرانیات۔ اطلاقی عمرانیات میں مسائل کو اسٹڈی بھی کیا جاتا ہے، مسائل کا حل بھی بتایا جاتا ہے، مسائل ختم کرنے کے لیے اقدامات بھی بتائے جاتے ہیں۔ تو معاشرتی مسائل کی وجوہات کیا ہیں، معاشرتی مسائل کیوں پیدا ہوتے ہیں، معاشرتی مسائل جب پیدا ہو جاتے ہیں تو معاشرتی مسائل کے اثرات کیا ہیں، اس کے علاوہ معاشرتی مسائل کا پھر جو ہے حل بھی بتایا جاتا ہے عمرانیات میں کہ بھی فلاں مسئلہ پیدا ہو گیا ہے تو فلاں مسئلہ کو حل کرنے کے لیے آپ نے کون کون سے اقدامات اٹھانے ہیں۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں معاشرتی معاملات کی۔ اب معاشرتی معاملات کیا ہوتے ہیں اس کے بارے میں ہم اگلے چیپٹر میں ضرور پڑھیں گے، لیکن میں یہاں آپ کو ایک چھوٹا سا انٹروڈکشن دے معاشرتی معاملات معاشرے کے اندر ہمارے کردار کو کنٹرول کرنے کے ذرائع ہوتے ہیں۔ ہم نے معاشرے میں رہتے ہوئے کس طرح کا کردار ادا کرنا ہے، کون سی چیزیں ہیں جو ہم نے کرنی ہے، کون سی چیزیں ہیں جو ہم نے نہیں کرنی۔ اس حوالے سے معاشرتی معاملات کی اقسام کیا ہیں، معاشرتی معاملات کے وظائف کیا ہیں، یعنی کہ معاشرتی معاملات معاشرے میں کرتے کیا ہیں بھئی، انحراف کیا ہوتا ہے، انحراف معاشرتی معاملات سے ریلیٹڈ ہے، اس کے بارے میں ہم اگلے چیپٹر میں ضرور پڑھیں گے۔ اس کے بعد مستحبات کیا ہوتی ہیں اور سماجی ضبط کیا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور چیز، سب سے اہم چیز جو ہے وہ ہے ثقافت۔ دیکھیں جی، اگر کسی معاشرے میں ثقافت نہیں ہوتی تو وہ معاشرہ جو ہوتا ہے وہ بالکل انکمپلیٹ ہوتا ہے، نامکمل ہوتا ہے۔ معاشرے میں ثقافت کا ہونا بہت ضروری ہے، تو اس انتہائی ضروری چیز کو اسٹڈی کرنا بھی عمرانیات کے نفس مضمون میں، عمرانیات کے دائرہ کار میں شامل ہے۔ ثقافت کے ذرائع کیا ہیں، ثقافت کا ماخذ کیا ہے، یعنی کہ ثقافت جو ہے وہ کن کن چیزوں کا مجموعہ ہوتی ہے، کن کن چیزوں سے مل کر بنتی ہے، اور اس کے علاوہ انتقال ثقافت، یعنی کہ ہماری جو ثقافت ہے وہ ایک نسل سے دوسری نسل تک کیسے منتقل ہوتی ہے، یہ بھی عمرانیات کا نفس مضمون ہے، عمرانیات کے دائرہ کار میں آتا ہے۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں معاشرتی اداروں کی۔ معاشرتی ادارے کیا ہوتے ہیں؟ معاشرتی ادارے لوگوں کی، گروہوں کی ضروریات پوری کرنے کے لیے بنائے جاتے ہیں۔ اب ان معاشرتی اداروں کی ساخت کیا ہے، یعنی کہ معاشرتی ادارے بنتے کیسے ہیں، ان معاشرتی اداروں کے وظائف یعنی کہ فرائض یعنی کہ کام کیا ہوتے ہیں، اور صاف ظاہر ہے ان معاشرتی اداروں کے چلنے میں کچھ مسائل بھی پیدا ہو جاتے ہیں بعد میں، پھر ان مسائل کی وجوہات کیا ہیں، ان مسائل کے اثرات کیا ہیں، ان مسائل کو بھی حل کیسے کرنا ہے، یہ بھی سارا عمرانیات کے نفس مضمون یعنی کہ عمرانیات کے دائرہ کار میں آ جاتا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ معاشرتی ادارے کون کون سے ہوتے ہیں۔ دیکھیں جی، ہمارے معاشرے میں خاندان ہے، مذہب ہے، تعلیم ہے، سیاست ہے یا معیشت ہے، یہ ہمارے بنیادی ادارے ہیں۔ اس کے علاوہ باقی بھی اس کی سب کیٹیگریز ہیں اداروں کی، جو بعد میں آہستہ آہستہ جیسے جیسے سوشالوجی نے مزید ترقی کی، سوشالوجی ڈیولپ ہوئی، تو اس میں بہت سارے معاشرتی ادارے جو تھے وہ بعد میں بنتے چلے گئے، ان کی اسٹڈی ہوتی چلی گئی۔ اس کے علاوہ اور بہت سارے معاشرے کے پہلو ہیں جو ہم نے یہاں پر نہیں لکھے، لیکن ہم نے صرف یہاں چیدہ عنوانات لکھے ہیں تاکہ آپ کو تھوڑا بہت نو ہاؤ ہو جائے، تھوڑا بہت سمجھ میں آ جائے کہ سبجیکٹ میٹر کیا ہے سوشالوجی کا۔ تو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے اور شیئر کیجئے، اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو براہ مہربانی کائنڈلی سبسکرائب کیجئے۔ تھینک یو۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں ایم ایس اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹسٹوریلز۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو براہ مہربانی اس کو سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو نئی آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز ملتے رہیں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے عمرانیات کا دائرہ کار، یعنی کہ فیلڈز آف سوشیالوجی۔ وہ حدود جن میں رہ کر عمرانیات کے طلباء معاشرے کا مطالعہ کرتے ہیں وہ عمرانیات کا دائرہ کار کہلاتے ہیں۔ عمرانیات کے دائرہ کار میں جو شامل ہیں ان میں سب سے پہلے نمبر پر ہے خاندان کی عمرانیات، سوشیالوجی آف فیملی۔ اس کی تعریف یوں ہے
کہ عمرانیات کی وہ برانچ جو خاندان کی ساخت، وظائف، ارتقاء، مسائل اور اس کے دیگر سماجی پہلوؤں کا مطالعہ کرے اسے خاندان کی عمرانیات کہتے ہیں۔ اس کی وضاحت کچھ یوں ہے کہ خاندان معاشرے کی بنیاد ہے۔ عمرانیات میں خاندان کا مطالعہ نہایت اہمیت کا حامل ہے۔ خاندان سے مراد میاں بیوی اور بچوں پر مشتمل افراد کا گروہ ہے۔ کسی بھی معاشرے اور اس کی ثقافت کو سمجھنے کے لیے اس کے خاندان کا مطالعہ نہایت ضروری ہے۔ اس کے اہم نکات میں جو چیزیں شامل ہیں وہ ہیں: نمبر 1 پر خاندان کی ابتدا، ارتقاء، ساخت اور نوعیت کا مطالعہ، خاندان کے وظائف کیا ہیں، تربیت اور خودی کی بڑھوتری کے حوالے سے خاندان میں ہونے والی تبدیلیاں اور خاندان کو درپیش مسائل اور ان کا حل۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ جدید عمرانیات کی ابتدا 19ویں صدی میں ہوئی؟ اس کے بعد ہے دیہی کمیونٹی کی عمرانیات، جو کہ عمرانیات کے دائرہ کار میں شامل ہے، یعنی سوشالوجی آف رورل کمیونٹی۔ عمرانیات کی وہ برانچ جو دیہی ساخت، دیہی معاشرتی زندگی، دیہی مسائل اور دیہی ثقافتی انداز کا مطالعہ کرے اسے دیہی عمرانیات کہتے ہیں۔ اس کی وضاحت کچھ یوں ہے کہ دیہی کمیونٹی دنیا کے تمام معاشروں میں پائی جاتی ہے، جس میں خاص طرز کی بود و باش پائی جاتی ہے، سادہ ڈیزائن کے مکانات، سادہ پیشے اور معاشرتی تفاعل کے سادہ انداز پائے جاتے ہیں، یعنی اس کی ساخت سادہ اور غیر رسمی ہوتی ہے۔ دیہی کمیونٹی میں اعلیٰ قسم کی شہری سہولیات کا فقدان ہوتا ہے۔ ہر وہ آبادی دیہی کمیونٹی ہے جہاں آبادی 5000 افراد سے کم ہو اور تعلیم، صحت، ٹرانسپورٹ جیسی دیگر شہری سہولتیں موجود نہ ہوں اور لوگوں کی معاشی سرگرمیاں اور سوچ کے انداز دیہی طرز کے ہوں۔ اہم نکات اس میں یہ ہیں: نمبر 1 دیہی ساخت و معاشرتی زندگی۔ نمبر 2 دیہی کمیونٹی کے مسائل کیا ہیں، دیہی کمیونٹی میں معاشرتی تنظیم اور مختلف گروہ کیسے کام کرتے ہیں، دیہی کمیونٹی کے مسائل کا حل کیا ہوگا، اور نمبر 5 دیہی تفریحات کیا کیا ہوتی ہیں۔ اس کے بعد ہم نمبر 3 پر دیکھتے ہیں بلدیاتی کمیونٹی کی عمرانیات، یعنی کہ سوشالوجی آف اربن کمیونٹی۔ عمرانیات کی وہ برانچ جو بلدیاتی ساخت، بلدیاتی مسائل اور بلدیاتی معاشرتی زندگی کے پہلوؤں کا مطالعہ کرے بلدیاتی عمرانیات کہلاتی ہے۔ اس کی وضاحت کچھ یوں ہے کہ معاشرے کی آبادی کا وہ حصہ جو گنجان آباد علاقوں میں مقیم ہو اور موجودہ دور کی صنعتی اور تعلیمی سہولتیں رکھتا ہو، بلدیاتی کمیونٹی کہلاتا ہے۔ دنیا کے ہر معاشرے میں یہ کمیونٹی پائی جاتی ہے۔ اس کی ساخت بہت پیچیدہ اور رسمی نوعیت کی ہوتی ہے، اعلیٰ درجے کی سہولیات موجود ہوتی ہیں اور معاشرتی تغیر کی رفتار تیز ہوتی ہے۔ اس کے اہم نکات میں شامل ہیں کہ بلدیاتی ساخت اور معاشرتی زندگی، بلدیاتی مسائل کی وجوہات معلوم کرنا اور ان کا حل نکالنا، دیہی اور بلدیاتی کمیونٹیز کے درمیان تعلق کو دیکھنا، اور نمبر 4 پر بلدیاتی اداروں اور بلدیاتی تفریحات کے حوالے سے بات کرنا۔ نمبر 4 پر ہے ہمارے پاس تعلیم کی عمرانیات، سوشیالوجی آف ایجوکیشن۔ عمرانیات کی وہ شاخ ہے یہ جو تعلیم کے مقاصد، وظائف، مسائل اور اس کے معاشرے پر اثرات کا مطالعہ کرے اسے تعلیم کی عمرانیات کہتے ہیں۔ اس کی وضاحت یہ ہے کہ تعلیم سے مراد شعور اور آگاہی حاصل کرنا ہے۔ تعلیم نے معاشرتی زندگی میں انقلاب برپا کر دیا ہے۔ یہ تعلیم ہی ہے کہ جس نے انسان کو شعور دیا اور اس کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت عطا کی۔ تعلیم نے انسانی ضروریات کو پورا کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ انسان نے تعلیم کے ذریعے نئی نئی ایجادات کیں اور دنیا میں عقلی، فکری اور سائنسی انقلاب برپا کر دیا۔ تعلیم کی عمرانیات کے اہم نکات جو ہیں وہ یہ ہیں کہ نمبر 1 تعلیم کے مقاصد کیسے حاصل کیے جائیں، تعلیمی ادارے اور معاشرہ کے مابین تعلق کیا ہے، تعلیم کے وظائف اور معاشرہ پر پڑنے والے اثرات کیا ہوں گے، تعلیم کے مسائل اور ان کا حل کیسے ہوگا، اور تعلیمی اداروں میں تبدیلیاں کیسے آتی ہیں۔ نمبر 5 پر ہے ہمارے پاس قانون کی عمرانیات ہے۔ اب قانون کی عمرانیات کی وہ شاخ ہے جو قانون کی افزائش، ذرائع، وظائف اور معاشرے میں قانون کی بدولت رونما ہونے والی تبدیلیوں کا مطالعہ کرتی ہے۔ اس کی وضاحت کچھ ہم اس طریقے سے کر سکتے ہیں کہ زندگی گزارنے کے تحریری اصول اور ضابطوں کا نام قانون ہے، جس کی خلاف ورزی پر فرد کو سزا ملتی ہے۔ یہ سزا جرمانے سے لے کر پھانسی تک دی جاتی ہے۔ کسی بھی معاشرے کا انحصار قوانین پر ہوتا ہے۔ اگر قوانین نہ ہوں تو انسانی معاشرہ اور جنگل میں کوئی فرق باقی نہ رہے۔ قانون افراد کو تحفظ فراہم کرتا ہے اور معاشرہ میں تبدیلی لے کر آتا ہے۔ قانون معاشرے میں نظم و ضبط کو قائم رکھتا ہے۔ سزا کے خوف سے لوگ جرم نہیں کرتے اور معاشرے میں امن قائم رہتا ہے۔ اہم نکات اس میں شامل ہیں: نمبر 1 قانون کی افزائش کیسے ہوتی ہے، قانون سازی کا عمل کیسے ہوتا ہے، ساخت اور نوعیت کیا ہوتی ہے۔ نمبر 2 پر قانون کی اہمیت اور وظائف کیا ہے۔ نمبر 3 پر معاشرہ اور قوانین کے درمیان تعلق کیا ہے، اور نمبر 4 پر قانون سے پیدا ہونے والی معاشرتی تبدیلیاں کیا ہوتی ہیں۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں نمبر 6 پر ہمارے پاس ہے سیاست کی عمرانیات، یعنی کہ سوشالوجی آف پولیٹکس اور پولیٹیکل سوشالوجی۔
اس کی تعریف یوں ہے کہ سیاست کی ساخت، وظائف، حکومتوں کا عروج و زوال، سیاسی تبدیلیاں اور سیاسی تحریکیں اور معاشرتی ضبط کا مطالعہ کرنے والی برانچ کو سیاست کی عمرانیات کہتے ہیں۔ اس کی وضاحت کچھ اس طریقے سے ہے کہ سیاست حکومت کو چلانے اور اس کے جملہ معاملات کی سمجھ کا نام ہے۔ دنیا کے ہر معاشرے میں کوئی نہ کوئی سیاسی نظام پایا جاتا ہے جس کے تحت حکومتیں بنتی اور ٹوٹتی ہیں۔ ان میں جمہوریت، آمریت اور بادشاہت کی نوعیت کے طرز حکمرانی اہم ہے۔ حکومت کے بننے اور ٹوٹنے میں معاشرے کے افراد کردار ادا کرتے ہیں، وہ ووٹ ڈالتے ہیں اور حکومت بنتی ہے، لہٰذا سیاسی معاملات افراد اور معاشرے میں گہرا تعلق ہے۔ اس کے اہم نکات میں جو چیزیں شامل ہیں وہ سیاسی نظام کی ساخت کیا ہے، نوعیت اور تبدیلیاں کیسے ہوتی ہیں، نمبر 2 پر حکومتوں کے عروج و زوال کی وجوہات، نمبر 3 سیاسی ادارے اور معاشرتی ضبط میں تعلق، انتخابی عمل اور سیاسی جماعتیں، سیاسی تبدیلیاں اور معاشرتی اور سیاسی تحریکیں، ووٹ ڈالنے کے معاشری انداز۔ نمبر 7 پر ہے ہمارے پاس مذہب کی عمرانیات، سوشالوجی آف ریلیجن۔ عمرانیات کی وہ برانچ جو اقدار و عقائد، مذہب کی ساخت و وظائف، مذہبی رسومات اور ان میں رونما ہونے والی تبدیلیوں سے متعلق ہو، مذہب کی عمرانیات کہلاتی ہے۔ اس کی وضاحت کچھ یوں ہے کہ عقائد اور افعال کا نظام جس کا تعلق مقدس اور ناپاک چیزوں سے ہو، مذہب کہلاتا ہے۔ مذہب خاندان کی بنیاد رکھتا ہے اور خاندان معاشرہ بنانے میں کلیدی کردار ادا کرتا ہے۔ دنیا کے بڑے بڑے مذاہب میں اسلام، عیسائیت، ہندو مت، بدھ مت، سکھزم اور دیگر شامل ہیں۔ مذہب انسان کی معاشرتی زندگی کی بنیاد ہے اور یہ 5 بنیادی اداروں میں سے ایک ہے۔ مذہب افراد میں یکجہتی اور سالمیت پیدا کرتا ہے۔ مذہب ہمارے عقائد و افعال سے وابستہ ہے۔ ہماری اقدار مذہب کی مظہر ہیں۔ لوگوں کے عقائد، جذبات، احساسات، افعال و اقدار سب ہی مذہب سے وابستہ ہیں۔ اس کے جو سوشالوجی آف ریلیجن کے اہم نکات ہیں وہ یہ ہے کہ مذہب کی ساخت کیا ہوگی، نوعیت اور وظائف کا مطالعہ، مذہبی اقدار و عقائد کا مطالعہ، مذہب اور معاشرے میں کیا تعلق ہے، اور نمبر 4 پر مذہبی اداروں میں ہونے والی تبدیلیاں کیسے دیکھتی ہیں۔ نمبر 8 پر ہے ہمارے پاس معاشرتی بد نظمی کی عمرانیات، سوشالوجی آف سوشل ڈس آرگنائزیشن۔ عمرانیات کی وہ برانچ جو معاشرتی بد نظمی کی وجوہات، اس کا حل اور اس سے پیدا ہونے والے مسائل کا مطالعہ کرے، معاشرتی بد نظمی کی عمرانیات کہلاتی ہے۔ اس کی وضاحت کچھ یوں ہے کہ کوہن کے نزدیک کسی بھی سماجی نظام میں تباہی یا بد نظمی سماجی بد نظمی کہلاتی ہے۔ معاشرے کا تبدیل ہونا لازمی اور فطری ہے۔ کچھ ادارے تیزی کے ساتھ بدلتے ہیں اور کچھ کی رفتار سست ہوتی ہے، جس سے معاشرے کے اجزاء میں ہم آہنگی نہیں رہتی۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ معاشرہ بد نظمی کا شکار ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات قدرتی آفات، جنگیں، دہشت گردی یا معاشی کساد بازاری جیسے واقعات بھی معاشرے میں بد نظمی کا سبب بنتے ہیں۔ معاشرتی بد نظمی معاشرے میں مسائل کو جنم دیتی ہے جن میں غربت، ناخواندگی، بھوک، افلاس، ہیجانی کیفیت، طبقاتی ناہمواری، جرائم وغیرہ شامل ہیں۔ افراد عدم مطابقت کا شکار ہوتے ہیں، معاشرے میں بے چینی پیدا ہوتی ہے، افراد کا ذہنی سکون ختم ہو جاتا ہے اور یہ حالت معاشرے کو تباہی کی طرف لے جاتی ہے۔ اس کے اہم نکات میں جو چیزیں شامل ہیں وہ ہے معاشرتی بد نظمی کی ساخت اور نوعیت، معاشرتی بد نظمی سے پیدا ہونے والے مسائل، معاشرتی بد نظمی کی وجوہات، معاشرتی بد نظمی کا حل پیش کرنا، معاشرتی بد نظمی کے معاشرے پر پڑنے والے اثرات کیا ہیں۔ نمبر 9 پر ہمارے پاس ہے صنعت کی عمرانیات، انڈسٹریل سوشالوجی۔ عمرانیات کی وہ برانچ جو مزدور اور مالک کے درمیان تعلق، صنعتی ترقی اور اس کے اثرات اور صنعتی ترقی سے پیدا ہونے والے مسائل کا مطالعہ کرے، صنعت کی عمرانیات کہلاتی ہے۔ اس کی وضاحت کچھ یوں ہے کہ صنعت و حرفت کی ترقی سے معاشرے میں جو تبدیلیاں آتی ہیں وہ شاید کسی اور عنصر سے نہیں آتی۔ صنعتی ترقی کسی بھی ملک کے لیے نہایت ہی اہمیت کی حامل ہوتی ہے، اس لیے اس کا مطالعہ ماہرین عمرانیات کے لیے نہایت اہم ہے۔ اس میں جو اہم نکات شامل ہیں اس میں صنعتی تبدیلیاں اور اس کے اثرات، نمبر 2 پر مزدور اور مالک کے درمیان تعلق، نمبر 3 پر صنعت سے پیدا ہونے والے حالتوں اور مسائل، اور اس کے بعد لیبر یونین، سوشل سیکیورٹی اور لیبر قوانین۔ نمبر 10 پر ہمارے پاس موجود ہے معیشت کی عمرانیات یعنی کہ سوشالوجی آف اکنامکس۔ اس کی تعریف نیل جے سملسر لکھتے ہیں کہ اشیاء کی پیداوار، تقسیم، استعمال اور دیگر معاشی سرگرمیوں پر عمرانی تصورات کا اطلاق معیشت کی عمرانیات کہلاتا ہے۔ اس کی وضاحت کچھ یوں ہے کہ عمرانیات کی توجہ کا مرکز معاشی سرگرمیاں ہیں جو کہ افراد سر انجام دیتے ہیں۔ معاشی ادارہ 5 بنیادی اداروں میں سے ایک ہے جس کا دائرہ کار نہایت وسیع ہے۔ معاشی ادارے کا کام دیگر تمام اداروں کی معاشی ضروریات پوری کرنا ہے۔ معاشی سرگرمی چاہے کیسی بھی ہو مگر اس کو گروہ یا فرد سر انجام دیتے ہیں اور گروہ عمرانیات میں اہمیت کے حامل ہیں۔ اس کے اہم نکات میں نمبر 1 پر موجود ہے معیشت کی ساخت کیا ہوتی ہے اور نوعیت کیا ہوتی ہے، اس کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ نمبر 2 معیشت میں ہونے والی تبدیلیاں اور اس کے معاشرے
پر پڑنے والے اثرات دیکھے جاتے ہیں۔ نمبر 3 پر معاشی سرگرمیوں میں سر انجام دینے والے افراد کے درمیان تعلقات، منصب اور کار منصب کی تقسیم۔ نمبر 4 پر معاشی گروہوں کی ساخت، نوعیت اور ان کے درمیان تفاعل کیسے ہوتا ہے، یہ اسٹڈی کیا جاتا ہے۔ نمبر 11 پر ہے دہشت گردی کی عمرانیات، سوشالوجی آف ٹیررزم۔ عمرانیات کی وہ برانچ جو دہشت گردی کی سماجی و نفسیاتی وجوہات، اس کے معاشرے پر اثرات اور اس کے حل کا مطالعہ کرے، دہشت گردی کی عمرانیات کہلاتی ہے۔ اس کی وضاحت کچھ یوں ہوگی کہ لوگوں کی جان مال کو نقصان پہنچانا جس سے لوگوں میں دہشت اور خوف و ہراس پھیلے، دہشت گردی کہلاتا ہے۔ دہشت گردی معاشرے سے جنم لیتی ہے، معاشرے کے لوگوں کو نقصان پہنچاتی ہے۔ جو لوگ اس گھناؤنے عمل میں شامل ہوتے ہیں دہشت گرد کہلاتے ہیں۔ دہشت گردی ایک معاشرتی اور نفسیاتی مظہر یعنی کہ فینومینن ہے۔ لوگ مختلف معاشرتی اور نفسیاتی وجوہات کی وجہ سے دہشت گرد بنتے ہیں۔ جب تک ان وجوہات کو دور نہیں کیا جاتا تب تک دہشت گردی جیسے واقعات رونما ہوتے رہیں گے۔ اس میں جو اہم نکات ہیں وہ ہے نمبر 1 پر دہشت گردی کی نوعیت کیا ہے، شدت اور ساختہ مطالعہ کیا جاتا ہے۔ نمبر 2 پر دہشت گردی کی معاشرتی و نفسیاتی وجوہات کا جاننا۔ نمبر 3 پر دہشت گردی کی وجوہات اور اس کے معاشرے پر پڑنے والے اثرات کا مطالعہ ہے۔ نمبر 4 پر دہشت گردی کا ان وجوہات کی روشنی میں حل تلاش کرنا ہے۔ ان کے علاوہ ادب کی عمرانیات، آرٹ کی عمرانیات، تفریح کی عمرانیات، تاریخ کی عمرانیات کے موضوعات بھی ہماری سوشالوجی کے دائرہ کار میں شامل ہیں۔ تو دوستو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر جس میں ہم نے سوشالوجی کے دائرہ کار یعنی کہ فیلڈز آف سوشالوجی کے بارے میں پڑھا۔ اگر ہماری آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے، شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ تھینک یو ویری مچ۔ السلام علیکم دوستو، سوشالوجی لیکچرز میں ہم آپ کو ایک بار پھر سے ویلکم کہتے ہیں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے عمرانیات کا اطلاق اور عمرانیات کی افادیت یعنی کہ اپلیکیشن اینڈ یوٹیلیٹی آف سوشالوجی۔ دیکھیں جی، عمرانیات محض نظریات کا نام نہیں ہے۔ عمرانیات ہماری معاشرتی زندگی میں جو ہمارے مسائل درپیش ہوتے ہیں ان مسائل کا حل بھی دیتی ہے عمرانیات کی دیکھیں جی 2 اقسام ہیں۔ ایک ہے ہمارے پاس نظریاتی عمرانیات اور ایک ہے ہمارے پاس اطلاقی عمرانیات۔ جو نظریاتی عمرانیات ہے اس میں ہم عمرانیات کے نظریات اور عمرانیات کے اصول و ضوابط وغیرہ پڑھتے ہیں، اور ان عمرانیات کے نظریات اور اصول و ضوابط کو بروئے کار لا کر استعمال کر ان کا اطلاق کر جب ہم اپنے مسائل کا حل ڈھونڈتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں اطلاقی عمرانیات۔ اب عمرانیات میں مسائل کا حل کیسے کیا جاتا ہے؟ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں معاشرتی انجینئرنگ کی اور بعد میں ہم بات کرتے ہیں معاشرتی منصوبہ بندی کی۔ دیکھیں جی، معاشرتی انجینئرنگ میں ہوتا یوں ہے کہ سب سے پہلے معاشرے میں معاشرتی مسائل کا یا معاشرتی حقائق جو ہیں ان کا سروے کیا جاتا ہے۔ سروے کرنے کے بعد جو ان سے حقائق ہمیں حاصل ہوتے ہیں اس کے حقائق کی روشنی میں ہم کیا کرتے ہیں، بعد میں منصوبہ بندی کرتے ہیں کہ بھی کون سا مسئلہ ہے اور کس مسئلے کو ہم نے کس طریقے سے اور کس لحاظ سے ہم نے اس کو ہینڈل کرنا ہے اور کس طرح اس کو حل کرنا ہے۔ اب عمرانیات کا اطلاق ہم جن شعبوں میں پڑھ رہے ہیں، آج پڑھنے جا رہے ہیں، ان میں سب سے پہلے ہے تعلیم و تحقیق۔ دیکھیں جی، تعلیم و تحقیق میں عمرانیات کا جو مضمون ہے جناب علی، عمرانیات کا مضمون بہت سے تعلیمی اداروں میں پڑھایا جا رہا ہے، بہت ساری یونیورسٹیز میں پڑھایا جا رہا ہے، بہت سارے ان یونیورسٹی سے الحاق شدہ جو کالجز ہیں ان کالجز میں بھی عمرانیات کو پڑھایا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ عمرانیات کی تحقیق ہو رہی ہے، مختلف مسائل کے اوپر عمرانیات پر تحقیق کا کام ہو رہا ہے۔ عمرانیات کے جو ماہرین ہیں وہ ماہرین تعلیم کے شعبے میں کافی حد تک تحقیق میں لگے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ تعلیم کے شعبے میں ہی مسائل کا حل پیش کیا جاتا ہے کہ بعض اوقات کیا ہے کہ طلباء کو بہت سارے اپنی پڑھائی کے حوالے سے مسائل کا سامنا ہوتا ہے، تو ماہرین عمرانیات جو ہوتے ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ بھی ان طلباء کے کیا مسائل ہیں، کون سی نوعیت کے ہیں، پھر ان مسائل کو حل کیسے کیا جائے، یہ اس تعلیم و تحقیق میں اس شعبے میں یہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہے معاشرتی منصوبہ بندی۔ دیکھیں جی، عمرانیات کا کام یہ بھی ہے کہ وہ معاشرے میں معاشرتی مسائل کے حل کے لیے منصوبہ بندی کرتی ہے کہ بھی اب ہم چونکہ تعلیم کی بات کر رہے ہیں تو تعلیم کے شعبے میں منصوبہ بندی کی جاتی ہے کہ بھی آیا کون سے علاقے میں ضرورت ہے، کون سے علاقے میں کتنا آبادی ہے، وہاں آبادی کے لیے کتنا سکول چاہیے ہوں گے، اور پھر ان سکولوں میں ہمیں ٹیچرز بھی تو لگانے ہیں۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں سماجی بہبود کے حوالے سے۔ دوسرے نمبر پر سماجی بہبود سے مراد یہ ہے کہ سماج میں رہتے ہوئے آپ نے کس طرح زندگی گزارنی ہے۔ دیکھیں جی، عمرانیات کے ماہرین جو ہیں وہ لوگوں کو یہ ترغیب دیتے ہیں
کیا ترغیب دیتے ہیں کہ بھی آپ اپنے فضول وقت کا تعمیری اور بہتر استعمال کریں، کیونکہ ہمارے ہاں بہت سارا یوں ہوتا ہے کہ لوگ اکثر اوقات جو ہے اپنے جو فری وقت ہوتا ہے، جو فرصت کے لمحات ہوتے ہیں، ان فرصت کے لمحات کا وہ نیگیٹو استعمال بھی کرتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ بے راہ روی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ عمرانیات کے ماہرین ان کو جا کر بتاتے ہیں کہ بھی آپ اپنا وقت فلاں ایریا میں صرف کر سکتے ہیں، اس سے نہ صرف آپ کو فائدہ ہوگا بلکہ آپ کی شخصیت کی تعمیر بھی ہوگی۔ اسی طرح سماجی ترقیاتی پروگرام بھی عمرانیات کے ماہرین کی مدد سے چلائے جا رہے ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں صنعتی تعلقات کی۔ اب دیکھیں جی، صنعتیں جس طرح ہماری جو ہے نا انڈسٹریز ہیں، انڈسٹریز میں مزدور اور مالک کے درمیان جو تعلق ہے وہ کافی اہمیت کا حامل ہے۔ دیکھیں جی، ہر مالک یہ چاہتا ہے کہ بھی میں کم پیسے دے کر یا کم مزدوری دے کر مزدوروں سے زیادہ کام لوں، اور مزدور یہ چاہتے ہیں کہ بھی ہمیں اپنی محنت کی صحیح اجرت ملے۔ تو یہ جب اس طرح کی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو آپس میں یہ تصادم پیدا ہو جاتا ہے۔ اس تصادم کو کم کرنے کے لیے ماہرین عمرانیات جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ بھی مزدور اور مالک کے درمیان تعلقات کو بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ بات دھرنے وغیرہ تک نہیں جانے دیتے، ہڑتال تک نہیں جانے دیتے، یعنی کہ ان کے درمیان کوئی نہ کوئی سمجھوتہ کرا دیا جاتا ہے۔ پھر ہم بات کرتے ہیں فیزیبلٹی رپورٹس کی۔ دیکھیں جی، صنعت میں عمرانیات کے ماہرین جو ہے وہ صنعتی تحقیق کے ذریعے کیا کرتے ہیں، فیزیبلٹی رپورٹس بناتے ہیں، یعنی کہ بھی کون سے علاقے میں کون سی صنعت قائم کرنی چاہیے، کیا اس صنعت کے لیے وہاں مزدور مل جائیں گے، کیا اس صنعت کے لیے وہاں پر خام مال دستیاب ہوگا، کیا اس صنعت کا جو پروڈکٹ تیار ہو کر آئے گی، کیا اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ یا منڈی میں پہنچانے کے لیے ہمارے پاس ذرائع آمد و رفت بھی موجود ہیں، کیا سڑکیں وہاں بنی ہوئی ہیں۔ ان تمام کی فیزیبلٹی رپورٹ صنعتی تحقیق کے ذریعے بنا کر ماہرین عمرانیات جو ہیں وہ دیتے ہیں۔ اس کے بعد سوشل سیکیورٹی کے اداروں میں بھی ماہرین عمرانیات کام کر رہے ہیں۔ سوشل سیکیورٹی کے ادارے کیا ہیں؟ سوشل سیکیورٹی کے ادارے جو ہیں وہ مزدور اور کم انکم والے، کم آمدنی والے لوگوں کے جو بچے ہیں ان کی تعلیم اور صحت کے حوالے سے خصوصی کام کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں اصلاح اسیران کی۔ اسیران کا مطلب ہوتا ہے قیدی وغیرہ، یا وہ لوگ جو مطلب یہ ہے کہ جیلوں میں بند ہوتے ہیں۔ ان میں سب سے پہلے جو ہے ہم بات کرتے ہیں پروبیشن کی۔ دیکھیں جی، پروبیشن کیا ہوتی ہے؟ جب کوئی بھی شخص جو ہے وہ زندگی میں پہلی بار جرم کرتا ہے تو اس کو مزید جرم کرنے سے بچانے کے لیے کیا کیا جاتا ہے کہ ایک پروبیشن آفیسر، جو کہ ایک ماہر عمرانیات ہوتا ہے، ایک سوشالوجسٹ ہوتا ہے، پروبیشن آفیسر اس کی تقرری کی جاتی ہے۔ پروبیشن آفیسر کا کام یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی ایک بندہ عدالت میں پیش ہوا ہے، عدالت نے اس کو سزا سنائی ہے، تو عدالت اس کو ڈائریکٹ جیل نہیں بھیجتی، اس کو پروبیشن پر رکھا جاتا ہے، کیونکہ اس نے پہلی بار جرم کیا ہوتا ہے۔ پروبیشن میں یہ کیا جاتا ہے، کمرہ عدالت سے ہی اس کو پھر اس پروبیشن آفیسر کے ساتھ روانہ کر دیا جاتا ہے، اور اس کو پروبیشن آفیسر جو ہے محلے میں، اس کی اپنی گلی میں یا اس کے اپنے شہر میں جو ہے وہ اس کے اوپر نگرانی کرتا ہے۔ اگر اس کو جیل میں بھیج دیا جائے پہلی دفعہ جو جرم کرتا ہے، تو وہ جو عادی مجرم ہیں ان کے ساتھ رہ کر کہیں مزید جرم کرنا سیکھ نہ لے، ان سب سے بچانے کے لیے ماہرین عمرانیات پروبیشن آفیسر کے طور پر کام رہے۔ اسی طرح پیرول آفیسر کے طور پر بھی ماہرین عمرانیات کام کر رہے ہیں۔ اب پروبیشن اور پیرول میں دونوں میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں جی، اس میں جیل نہیں بھیجا جاتا۔ پیرول میں یہ ہوتا ہے کہ جب ایک مجرم جو پہلی بار کا جرم اس نے کیا ہوتا ہے، اور وہ جرم اتنا سنگین ہوتا ہے کہ بھی چلو بھی اس کو ہم پروبیشن پر نہیں بھیج سکتے، پیرول میں جب وہ 1/3 سزا اپنی جیل میں کاٹ لیتا ہے تو اس کے بعد پھر اس کو پیرول آفیسر کے حوالے کر دیا جاتا ہے، اس کے اچھے بیہیویئر کی وجہ سے کہ بھی اس نے پوری جیل کے دوران، قید کے دوران جو ہے اچھا اس نے رویہ ظاہر کیا ہے، تو اس کے بعد پیرول پر اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے کہ بھی تم کسی ورکشاپ میں کام کرنا شروع کر دو، کسی کی دکان پر کام کرنا شروع کر دو، کسی کے دفتر میں کام کرنا شروع کر دو، تاکہ جو ہے تمہیں موقع مل رہا ہے کہ بھی تم زیادہ دیر عادی مجرموں کے ساتھ رہ کر اپنی زندگی کو مزید خراب نہ کرو۔ اس کے بعد تحقیق کا شعبہ ہے ادھر یہیں پر اصلاح اسیران کے حوالے سے کہ بھی ماہرین عمرانیات جو ہیں وہ جیلوں میں جا کر مختلف مجرموں کے حوالے سے تحقیق کرتے ہیں، اور ان سے مختلف سوالات کیے جاتے ہیں، اور وہاں سے یہ پتہ چلایا جاتا ہے کہ بھی اس نے جرم کیوں کیا تھا، جرم کرنے کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ دیکھا جاتا ہے کہ بھی آئندہ آنے والے وقت میں وہ کیا جرم سے کیسے اس کو بچایا جا سکتا ہے۔
یہ تحقیق کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ انتظامیہ کے حوالے سے بھی اگر بات کی جائے تو انتظامیہ کے طور پر جو ہے وہ ماہرین عمرانیات جیلوں میں کام کر رہے ہیں، بطور سپریڈنٹ جیل اور ڈپٹی سپریڈنٹ جیل کے کام کر رہے ہیں۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں صحت کے حوالے سے۔ صحت کی اگر بات کی جائے تو صحت کے معاملے میں صحت کے حوالے سے تدریس کا عمل جاری ہے، مختلف جو ہے شعبوں میں سوشالوجی آف ہیلتھ اینڈ میڈیسن پڑھائی جاتی ہے یا کمیونٹی میڈیسن پڑھائی جاتی ہے، وہ سوشالوجی والے لوگ یعنی کہ ماہرین عمرانیات ہی اس میں پڑھاتے ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں سماجی بہبود کے پروگرام کے حوالے سے۔ سماجی بہبود کا ادارہ ہے، جیسا کہ ہمارے پاس جو ہے میڈیکل سوشل آفیسر ہیں، ہاسپٹل میں لگائے جاتے ہیں تاکہ جو مریض غریب ہیں، نادار ہیں، ان کی مدد کی جا سکے سوشل ویلفیئر کے ذریعے۔ اس کے بعد منشیات کا خاتمہ ہے۔ ماہرین عمرانیات کا یہ بھی کام ہوتا ہے کہ جو منشیات کے عادی لوگ ہیں ان کو بچایا جائے منشیات سے مزید۔ اس میں یہ ہے کہ جو منشیات کا عادی لوگ ہیں ان کے بارے میں سروے کیا جاتا ہے، ان کی تحقیق کی جاتی ہے، ریسرچ کی جاتی ہے کہ بھی کون سی ایسی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے لوگ منشیات کے عادی ہوتے ہیں، پھر کیا کیا اقدامات کرنے چاہیے کہ وہ مزید جو ہے وہ منشیات کے استعمال سے رک جائیں۔ اس کے بعد جو ہے شعور و آگاہی کے حوالے سے بھی ماہرین عمرانیات کام کرتے ہیں، صحت کے حوالے سے کہ بھی کون سے ایسے کنڈیشنز ہیں، کون سے ایسی صورتحال ہے، کون سے ایسے حالات ہیں جو کہ بیماریاں پیدا کرنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں، تو ان سے بچا جائے، کیسے بچا جائے، کیوں بچا جائے، کس طریقے سے بچا جائے، یہ سارے طریقے جو ہیں وہ شعور و آگاہی کے حوالے سے ماہرین عمرانیات جو ہے وہ لوگوں میں آگاہی بیدار کرتے رہتے ہیں۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں زراعت کے حوالے سے۔ اب زراعت کیا ہے کہ بھی زراعت کے شعبے میں بھی ماہرین عمرانیات کام کر رہے ہیں۔ کیسے کام کر رہے ہیں کہ وہ ثقافتی جمود کا خاتمہ کرتے ہیں۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ثقافتی جمود یعنی کہ وہ باپ داداؤں کی طرف سے جو طریقہ کار کاشت کے چلتے آ رہے ہیں ان کو پھر ختم کرنے کے لیے ترغیب دی جاتی ہے کہ بھی وہ پرانے طریقے چھوڑ کر نئی طرز کاشت اپنائیں، جس کی وجہ سے فی ایکڑ پیداوار میں بھی اضافہ ہو۔ اس کے علاوہ معاشرتی مسائل جو بھی کسانوں وغیرہ کو درپیش ہوتے ہیں اور توہمات وغیرہ جو بھی وہ اپنے ذہن میں لے کے پھر رہے ہوتے ہیں ان کا خاتمہ کیا جاتا ہے کہ یہ صرف باتیں جو ہیں وہ توہم پرستی ہی ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کے بعد جو ہے کسان تنظیموں کا قیام ہے کہ کسان تنظیمیں کہ بھی آپ نے وہ مختلف علاقوں میں جا کر کسانوں کو آگاہی اور شعور دیتے ہیں کہ بھی آپ نے کون سے بیج استعمال کرنے ہیں، ان کے گروپس بنا دیے جاتے ہیں، کون سی کھاد استعمال کرنی ہے، فی ایکڑ پیداوار آپ کیسے بڑھا سکتے ہیں اپنی، اور اس کے علاوہ آپ کون سی کاشت کے نئی کاشت کے کون سے طریقے آئے ہوئے ہیں، یہ سارا کچھ جو ہے وہ ماہرین عمرانیات جو ہیں وہ ان میں بتاتے ہیں۔ اس کے بعد ہم تجارت اور کاروبار کی بات کرتے ہیں۔ دیکھیں جی، تجارت اور کاروبار میں یہ ہے کہ بھی کسی بندے نے اگر اپنا کاروبار شروع کیا ہے تو اس کے حوالے سے تشہیر میں ماہرین عمرانیات مدد کرتے ہیں کہ بھی کون سی تشہیر یا کس قسم کی اشتہارات آپ کو دینے چاہیے، کون سے اشتہارات جو ہے نا کس قسم کے اشتہارات لوگ زیادہ پسند کرتے ہیں، کون سا اشتہار یا تشہیر کرنے کا کون سا ذریعہ ہونا چاہیے، کیا ریڈیو ہے، کیا ٹیلی ویژن ہے، اور اس کے علاوہ اخبارات میں، اس کے علاوہ انٹرنیٹ وغیرہ وغیرہ، ان تمام چیزوں پر بھی کون سا آپ میڈیم استعمال کریں۔ میڈیم سے مراد یہ ہے کہ آپ اردو میں کریں، انگلش میں کریں، یا جو بھی ہماری ثقافت ہے اس میں ثقافتی پہلو بھی دکھانے ہیں تاکہ زیادہ وہ اٹریکٹیو لگے۔ اس کے ساتھ پھر کاروبار اور صنعت میں یا تجارت میں جو ہے وہ تحقیقی طور پر بھی تحقیق کے حوالے سے بھی کام کیا جا رہا ہے، جیسے کہ ہم نے پہلے آپ کو بتایا ہے صنعتی کے حوالے سے کہ بھی صنعتی تحقیق اور یہ کاروبار اور تجارت میں تحقیق یہ ہے کہ کون سا کاروبار بہتر رہے گا، کون سا کاروبار جو ہے وہ زیادہ چل سکتا ہے، اور کیا کیا نئے کاروبار ہمارے معاشرے میں آ رہے ہیں اور کس طرح ان کو انٹروڈیوس کرنا چاہیے۔ یہ تھا جی دوستو ہمارا آج کا لیکچر، اور اس لیکچر میں آج ہم نے یہ سیکھا کہ عمرانیات کا اطلاق اور افادیت کیا ہے، ایپلیکیشن اینڈ یوٹیلیٹی آف سوشیالوجی۔ اس میں ہم نے یہ سیکھا کہ کس طرح تعلیم و تحقیق کے شعبے میں، سماجی بہبود میں، صنعتی تعلقات کے حوالے سے، اصلاح اسیران میں، صحت میں، زراعت میں اور تجارت و کاروبار میں کس طرح جو ہے عمرانیات کے ماہرین کام کر رہے ہیں۔ ابھی تک اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ٹیسٹوریلز کے نام سے ہمارا چینل ہے، سبسکرائب کیجئے اور بیل کا آئیکن دبانا نہ بھولیے، اور مزید معلومات کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے www.testorials.com۔ السلام علیکم دوستوں، میں ہوں MS اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹیسٹوریلز۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ عمرانیات ہماری زندگی میں کیا کردار ادا کر سکتی ہے، یا عمرانیات کا اطلاق جو ہے وہ کن کن شعبوں میں ہوتا ہے، یا یہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ عمرانیات کی اہمیت کیا ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں، مگر اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی اس کو سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو نئی آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔
عمرانیات کے دائرہ کار کا مطالعہ کرنے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کا دائرہ کار بہت وسیع ہے، بلکہ انسان کی پوری معاشرتی زندگی پر محیط ہے۔ عمرانیات کا علم محض کتابوں تک محدود نہیں رہا، اس کا اطلاق معاشرتی مسائل کے حل میں عام ہونے لگا ہے۔ جس طرح انسانی جسم کو بیماریاں لگ جاتی ہیں اور ان کا علاج ماہر ڈاکٹر سے کرایا جاتا ہے، اسی طرح معاشرہ ایک جسم کی مانند ہے، اسے بھی بیماریاں لگ جاتی ہیں جنہیں ہم عمرانیات کی زبان میں معاشرتی مسائل کہتے ہیں۔ معاشرتی مسائل معاشرے کی بیماریاں ہیں جن کا علاج یعنی کہ حل معاشرتی ترقی کے لیے ضروری ہے۔ معاشرے کی ان بیماریوں کا ڈاکٹر ماہر عمرانیات یعنی سوشالوجسٹ کہلاتا ہے۔ ماہر عمرانیات اپنے علم اور خصوصی تربیت سے معاشرتی مسائل کا مطالعہ کرتا ہے، ان کی وجوہات معلوم کر کے ان کا حل تلاش کرتا ہے۔ جس طرح ڈاکٹر مریض کی تشخیص کے لیے لیبارٹری ٹیسٹ رپورٹوں پر اعتماد کر کے مریض کا علاج کرتا ہے، اس طرح ماہر عمرانیات بھی معاشرتی مسئلہ پر تحقیق یعنی کہ ریسرچ کے نتائج کی روشنی میں اس مسئلہ کے حل کے لیے تجویز پیش کرتا ہے جسے معاشرہ معاشرتی منصوبوں کے ذریعے عمل میں لاتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں ہماری روزمرہ زندگی میں عمرانیات کا اطلاق یا عمرانیات کی اہمیت، یا پاکستان یا کوئی بھی ہے ملکی ترقی میں ماہرین عمرانیات کا کیا کردار ہوتا ہے۔ عمرانیات کا اطلاق اتنا وسیع ہو گیا ہے کہ ایسے تمام شعبوں کی گنتی مشکل ہے جہاں جہاں عمرانیات کا علم استعمال کیا جاتا ہے یا عمرانیات کے ماہرین اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ البتہ چند اہم ادارے، انجمنیں و گروہ ذیل میں دیے جاتے ہیں جن میں عمرانیات کا اطلاقی پہلو نمایاں طور پر پایا جاتا ہے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ عمرانیات ملک کی ترقی میں کتنا اہم کردار ادا کرتی ہے۔ نمبر 1 پر ہے زراعت یعنی کہ ایگریکلچر۔ زراعت میں درج ذیل شعبوں میں ماہرین عمرانیات خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ نمبر 1 پر ہے فی ایکڑ پیداوار۔ زراعت ایک بہت بڑا معاشی ادارہ ہے جس کا مقصد زیادہ تر زرعی پیداوار حاصل کرنا ہے۔ زرعی پیداوار فی ایکڑ میں کمی ایک معاشرتی مسئلہ ہے۔ عمرانیات کے ماہر فی ایکڑ پیداوار میں اضافے کے لیے کام کرتے ہیں، وہ لوگوں کو زیادہ پیداوار کے حصول کے لیے ابھارتے ہیں اور ان کی زرعی و تکنیکی معاونت کرتے ہیں۔ نمبر 2 پر معاشرتی مسائل و توہمات کا حل۔ ہمارے کسان کو معاشرتی مسائل نے گھیرا ہوا ہے۔ ان مسائل میں ناخواندگی، قدامت پسندی، قدیم طرز کی کاشت، پرانے زرعی انداز، پرانے رسم و رواج جن میں فضول خرچی کی جاتی ہے اور کاشتکاروں کی کمزور معاشی حالت، مقدمہ بازی، دھڑا بندی وغیرہ شامل ہیں، اور عمرانیات کے ماہرین ان موضوعات پر تحقیق کے ذریعے ان کا حل تلاش کر کے بہترین خدمات انجام دے سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے کاشتکاری کے نئے طریقوں اور آلات کا استعمال۔ نئے آلات، کشاورزی، عمدہ بیج، عمدہ کیمیائی کھاد، کیڑے مار ادویات کا استعمال اور کاشت کے نئے طریقوں کو اپنانے میں کاشتکار طویل عرصہ لگا دیتے ہیں۔ ماہرین عمرانیات ان کو تبدیل کرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں اور کسانوں میں نئے آلات، بیج اور نئے طریقہ کاشت کو رائج کرنے میں مدد کرتے ہیں۔ قدیم رسم و رواج کا خاتمہ۔ ہمارے کسان کے گرد قدیم رسم و رواج کا گھیرا ہے۔ جب تک یہ رسم و رواج قائم ہے، یہ نظام بھی تبدیل نہیں ہو سکتا۔ ایسی حالت کو بدلنے کے لیے عمرانیات کے ماہرین خصوصی کردار ادا کرتے ہیں اور معاشرتی تغیر کے عوامل کے ذریعے رسم و رواج کی اس سخت اینٹ کو توڑتے ہیں۔ لوگ آہستہ آہستہ نئے انداز زراعت کو اپناتے ہیں اور پرانے نظام کی جگہ نیا نظام جگہ لے لیتا ہے۔ کسان تنظیموں کا قیام۔ ماہرین عمرانیات مختلف سرکاری و غیر سرکاری اداروں کے ساتھ مل کر دیہات کی سطح پر کسانوں کی تنظیمیں تشکیل دیتے ہیں۔ ان تنظیموں کا کام نہری پانی کا بہتر استعمال اور پانی چوری کا خاتمہ ہے۔ نیز یہ تنظیمیں زراعت کے لیے چھوٹے چھوٹے قرضے بھی حاصل کرتی ہیں۔ دوسرے نمبر پر ہے ہمارے پاس صنعت، انڈسٹری۔ صنعت میں ماہرین عمرانیات درج ذیل کام سر انجام دے رہے ہیں۔ مزدور مالک کے تعلقات۔ جب کسی کارخانہ کے مزدور اپنی ملازمت کے تحفظ کے لیے یا ملازمت کی بہتر شرائط یا کام کے اوقات میں کمی کے لیے یا بہتر سہولتوں کے لیے کام بند کر دیتے ہیں اور آپس میں تعاون کر کے جلوس و ہڑتال کا مظاہرہ کرتے ہیں تو کارخانہ کی پیداوار میں شدید کمی واقع ہوتی ہے۔ ایسی صورت میں عمرانیات کے ماہرین طرفین کے مابین پیدا ہونے والے معاشرتی مسائل کا حل تلاش کرتے ہیں۔ صنعتی عمرانیات کے ماہرین ان کے درمیان مصالحت کے ذریعے بہتر تعلقات قائم کرنے میں مفید کردار انجام دیتے ہیں۔ فیزیبلٹی رپورٹس۔ عمرانیات کے ماہرین کسی نوعیت کی صنعت کے کسی خاص مقام پر کامیاب ہونے یا ناکام ہونے کی پیشین گوئی کرتے ہیں اور اس کی فیزیبلٹی رپورٹس تیار کرتے ہیں۔ صنعتی تحقیق۔
کس علاقے میں کون سی صنعت کامیاب ہوگی؟ اس سوال کا جواب عمرانیات کے طلباء اس علاقے کے لوگوں میں ریسرچ کے ذریعے حاصل کرتے ہیں۔ ریسرچ یعنی تحقیق سے اصل حقائق معلوم ہو جاتے ہیں۔ خام مال و فنی و نیم فنی و غیر فنی کارکنوں کی دستیابی میں جتنی آسانی ہوگی اسی قدر یہ صنعت وہاں کامیاب ہوگی۔ یہ تمام رپورٹس بنا کر جو ہے وہ تو عمرانیات کے طلباء پیش کرتے ہیں۔ سوشل سیکیورٹی کا قیام۔ ماہرین عمرانیات فیکٹری کے مزدوروں اور ورکروں کے لیے سوشل سیکیورٹی جیسی اسکیموں کا اجرا کرتے ہیں۔ ان اسکیموں میں مزدوروں، چھوٹے ورکروں اور ان کے بچوں کو صحت و تعلیم کی سہولتیں مفت میسر ہوتی ہیں۔ تیسرے نمبر پر ہمارے پاس جو شعبہ ہے وہ ہے تجارت و کاروبار کا، ٹریڈ اینڈ بزنس۔ تجارت و کاروبار میں ماہرین عمرانیات کی خدمات کچھ اس طرح ہیں۔ مصنوعات کی تشہیر و پروپیگنڈا۔ تجارت و کاروبار کو فروغ دینے کے لیے عمرانی علم کو بروئے کار لایا جانے لگا ہے۔ بڑی بڑی تجارتی کمپنیاں اور بڑے بڑے کارخانے اپنی مصنوعات کو فروغ دینے اور مال کی تیز نکاسی کے لیے عمرانیات کے ماہرین کی خدمات حاصل کرتے ہیں۔ ابلاغ یعنی میڈیا کے ذرائع کو اختیار کر کے مصنوعات کی تشہیر کی جاتی ہے۔ عمرانیات کے ماہرین اس میں گراں قدر خدمات انجام دیتے ہیں۔ تحقیق۔ بعض اوقات صنعتی مال کی فروخت میں کمی آنے یا بند ہونے سے تاجر کو پریشانی و خسارہ ہو سکتا ہے۔ نیز صنعتی پیداوار کم ہو جاتی ہے جس سے صنعتی تاجر ناکام ہو جاتا ہے۔ صنعتی کارکنوں کی نوکریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ ملک معاشی بدحالی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ غربت میں شدید اضافہ ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات بے روزگار لوگ خودکشی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ان پست معاشی و معاشرتی حالات سے معاشرے کو نکالنے میں عمرانیات کے طلباء معاشرتی تحقیق کرتے ہیں۔ چوتھے نمبر پر جو ہمارے پاس شعبہ ہے وہ ہے صحت کا، یعنی کہ ہیلتھ۔ صحت کے شعبے میں ماہرین عمرانیات کا کردار حسب ذیل ہے۔ نادار مریضوں کی کونسلنگ اور امداد۔ ہسپتالوں میں بہت سے مریض علاج کے باوجود صحت یاب نہیں ہوتے اور زندگی و موت کے درمیان لٹکے رہتے ہیں۔ ایسے مریضوں کے علاج کے لیے عمرانیات کے ماہرین ان کا نفسیاتی و معاشرتی علاج کرتے ہیں۔ اس کام کے لیے ماہر عمرانیات بطور میڈیکل سوشل آفیسر ہسپتالوں میں کام کر رہے ہیں۔ ہر نادار مریضوں کو مفت ادویات کی فراہمی کرتے ہیں جس کے لیے پاکستان زکوٰۃ اور بیت المال سے امداد لی جاتی ہے۔ منشیات کا خاتمہ۔ ہسپتالوں میں نشہ کے خاتمے کے لیے اور نشہ کرنے والے افراد کے لیے علیحدہ سے ایک وارڈ قائم ہے جہاں ماہرین عمرانیات ان مریضوں کی کیس ہسٹری لیتے ہیں اور ان کو صحت یاب ہونے میں معاونت کرتے ہیں۔ شعور و آگاہی۔ مختلف بیماریوں سے بچاؤ و تدارک کے شعور و آگاہی پروگرام میں تکنیکی معاونت کرتے ہیں۔ یہ پروگرام سرکاری و غیر سرکاری اداروں کے تعاون سے عمل درآمد ہوتے ہیں۔ پانچواں شعبہ ہمارے پاس ہے تعلیم و تحقیق، ایجوکیشن اینڈ ریسرچ۔ تدریس۔ تعلیم کے میدان میں عمرانیات کے ماہرین موجود ہیں۔ بطور استاد کے کالجوں اور یونیورسٹیوں میں تدریسی فرائض انجام دے رہے ہیں۔ BSc نرسنگ میں عمرانیات کی تعلیم دی جاتی ہے۔ نیز MBBS میں سوشالوجی آف میڈیسن کا کورس کمیونٹی میڈیسن میں پڑھایا جاتا ہے۔ معاشرتی مسائل کا حل۔ ماہرین عمرانیات اپنے علم کے اطلاقی پہلو سے بھی کام لے رہے ہیں اور مختلف معاشرتی مسائل جیسے غربت، ناخواندگی، بے روزگاری اور دہشت گردی پر تحقیق کرتے ہیں اور ان کا حل پیش کرتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر معاشرتی منصوبہ بندی ہے۔ ماہرین عمرانیات تحقیق کے ذریعے معاشرتی مسائل کا حل نکالتے ہیں اور ان کو عملی جامہ پہنانے کے لیے منصوبہ بندی کرتے ہیں۔ یہ منصوبہ بندی تحقیق سے حاصل شدہ نتائج کی بنیاد پر کی جاتی ہے جس کی کامیابی کے امکانات قوی ہوتے ہیں، جن میں تعلیم، صحت، غذا، آمدنی میں اضافہ، جرائم کا خاتمہ، غربت میں کمی، خواتین کی استعداد میں اضافہ جیسے منصوبے شامل ہیں۔ اس کے بعد تحقیق ہے۔ اس کے علاوہ تحقیق کے اداروں میں عمرانیات کے ماہرین مصروف عمل ہیں۔ یہ تحقیقات تعلیم، زراعت، آبادی کی منصوبہ بندی، شہر کی منصوبہ بندی، جرائم کی روک تھام، خاندانی مسائل، تپ دق و ملیریا، حادثات وغیرہ پر کی جاتی ہے۔ چھٹا شعبہ ہے جرائم، کرائمز۔ جرائم کے شعبہ میں ماہرین عمرانیات کی گراں قدر خدمات اس طرح ہیں۔ پیرول۔ جرائم کی روک تھام کے لیے عمرانیات کے ماہرین گراں قدر خدمات انجام دے رہے ہیں۔ جرم معاشرے کا سنگین معاشرتی مسئلہ ہے۔ اصلاح اسیراں کے شعبے میں عمرانیات کے ماہرین ایسے مجرموں کی اصلاح کرتے ہیں جنہوں نے پہلی بار جرم کیا ہو۔ ایسے مجرم جو خاص دفعات یا خاص جرائم سے تعلق رکھتے ہوں، ان کا جرم بھی سنگین نہ ہو اور اپنی سزا کا 1/3 حصہ جیل میں گزار چکے ہیں، انہیں اچھے اخلاق والے قیدیوں کے ایکٹ کے تحت جیل سے نکال لیا جاتا ہے اور باقی 2/3 سزا کے لیے جیل سے باہر ان کی دلچسپی کے کاموں میں ملازم کرا دیا
جاتا ہے، جو تنخواہ ملتی ہے وہ اسی قیدی کی ہوتی ہے۔ اسی طرح وہ معاشرے کی آزاد فضا میں باقی مدت سزا ایک عام آدمی کی طرح گزارتا ہے۔ عمرانیات کے ماہر اس سارے مرحلے کی نگرانی کرتے رہتے ہیں، جنہیں پیرول آفیسر کہتے ہیں۔ پروبیشن، مجرموں کی اصلاح کا نیا نظام پروبیشن آفینڈرز آرڈیننس مجریہ 1960 پاکستان میں جاری کیا گیا۔ اب یہ ایک ایکٹ بن چکا ہے جس کے تحت ایسے اتفاقی مجرموں کو جنہوں نے پہلی بار جرم کیا اور وہ بھی معمولی یا عام نوعیت کا ہو، جیل بھیجنے کی بجائے پروبیشن آفیسر کے سپرد کر دیا جاتا ہے۔ وہ اپنی نگرانی میں کچھ اصلاحی ہدایت دے کر اس مجرم کو اس کی جائے رہائش و ارد گرد کے علاقے تک محدود کر دیتا ہے اور اس کے کردار کی اس وقت تک نگرانی کرتا ہے جب تک سزا کی مدت باقی رہتی ہے۔ اس مجرم کو معاشرتی زندگی کی تمام سہولتیں اور آزادی حاصل ہوتی ہے، لیکن کسی مجرمانہ حرکت کی اجازت نہیں ہوتی۔ اگر وہ کسی جرم کا ارتکاب کرتا پکڑا گیا تو پوری مدت سزا کے لیے جیل بھیج دیا جاتا ہے۔ اسی طرح جیل کی فضا سے وہ بچ جاتا ہے جس سے اس میں شریف انسان کا حجاب قائم رہتا ہے۔ عمرانیات کے طلباء یہ کام آسان طریقے سے انجام دے رہے ہیں۔ تحقیق، جرمیات یا جرم کی عمرانیات، عمرانیات کی ایک اہم برانچ ہے جس میں جرم و مجرم کے مختلف پہلوؤں پر تحقیق کی جاتی ہے۔ عمرانیات کے ماہرین جیلوں میں جا کر مجرموں پر تحقیق کرتے ہیں، ان کے جرم کرنے کی معاشرتی و ثقافتی وجوہات کا پتہ لگاتے ہیں اور معاشرتی بد نظمی کی نشاندہی کرتے ہیں، نیز جرم کے تدارک کی بھی تدبیر بتاتے ہیں۔ 7واں شعبہ ہمارے پاس ہے بہبود آبادی پروگرام، پاپولیشن ویلفیئر پروگرام، والدین کو شعور و آگاہی۔ بہبود آبادی پروگرام خاندان کی تربیت کا ایک پروگرام ہے۔ اس میں والدین کو یہ تربیت دی جاتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کی پیدائش میں وقفہ رکھیں اور ماں کی صحت کا خیال رکھیں۔ اسی تربیت کا نام بہبود آبادی پروگرام ہے۔ عمرانیات کے ماہرین اس شعبہ میں کثیر تعداد میں کام کر رہے ہیں۔ تحقیق، بہبود آبادی پروگرام میں خامیوں اور ناکامیوں کی نشاندہی کرتے ہیں، نیز تحقیق سے ثابت کرتے ہیں کس طبقہ کے کتنے فیصد افراد اس پروگرام کے حق میں ہیں اور اسے اپناتے ہیں اور اس پروگرام کی مخالفت کی کیا وجوہات ہیں۔ 8واں شعبہ ہمارے پاس ہے سماجی بہبود کا، سوشل ویلفیئر۔ سماجی بہبود کے بڑے بڑے اداروں میں عمرانیات کے بے شمار ماہرین بطور سوشل ویلفیئر آفیسر کام کر رہے ہیں، جس میں تعلیم بالغاں، دارالمطالعہ کا قیام، کھیلوں کے مقابلے، صنعتی ہوم یعنی کہ دستکاری اسکول وغیرہ برائے خواتین، زچہ بچہ مراکز کا قیام، چلڈرن ایسوسی ایشن، نوجوانوں میں یوتھ کلب کا قیام، یتیم خانوں کی دیکھ بھال، اربن کمیونٹی ڈیولپمنٹ پروجیکٹ، دیہی کمیونٹی ڈیولپمنٹ پروجیکٹ، دیہی ترقیاتی منصوبے، خون کے عطیات، جنگ کے دنوں میں عوام کے عطیات جمع کر کے جنگی محاذ تک پہنچانا وغیرہ جیسے کام شامل ہیں۔ 9ویں نمبر پر ڈینگی آگاہی پروگرام ہے۔ ڈینگی ایک جان لیوا مرض ہے جو کہ خاص قسم کے مچھر کے کاٹنے سے ہوتا ہے۔ اس بیماری کا تدارک، اس سے بچاؤ، احتیاطی تدابیر اپنانے میں ہے۔ ماہرین عمرانیات لوگوں میں اس مرض سے بچاؤ کی احتیاطی تدابیر اپنانے اور آگاہی پیدا کرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ مندرجہ بالا نکات سے ظاہر ہوتا ہے کہ عمرانیات کس قدر معاشرے کی ترقی و خوشحالی کے لیے کارآمد ہے اور کتنی اہمیت کی حامل ہے اور اس کا ملک کی ترقی میں کتنا اہم کردار ہے۔ آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ماہرین عمرانیات کے روزگار کے مواقع کن کن شعبوں میں اور کس کس سطح پر ہو سکتے ہیں۔ ماہرین عمرانیات تعلیم کے شعبے میں کام کر رہے ہیں، جہاں وہ 17 اور 18 اسکیل پر کام کرتے ہیں، جن میں لیکچرار کالج و یونیورسٹی، سبجیکٹ اسپیشلسٹ ہائر سیکنڈری اسکولوں میں کام کر رہے ہیں۔ سوشل ویلفیئر و بیت المال کے ادارے میں 17ویں گریڈ کی نوکری لگتی ہے۔ سوشل ویلفیئر آفیسر اور ریسرچ آفیسر یا DDO لگائے جاتے ہیں۔ ویمن ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ میں یہ بھی گورنمنٹ میں 17ویں اسکیل کی ہوتی ہے۔ ویمن ڈیولپمنٹ آفیسر، جینڈر مانیٹرنگ اسپیشلسٹ لگائے جاتے ہیں۔ صحت کے شعبے میں گورنمنٹ میں یہ بھی BS 17 کی جاب ہے۔ ہیلتھ اینڈ نیوٹریشن سپروائزر لگائے جاتے ہیں۔ بہبود آبادی پروگرام میں یہ بھی 17 اسکیل کی جاب ہے۔ تحصیل و ڈسٹرکٹ پاپولیشن ویلفیئر آفیسر لگائے جاتے ہیں۔ جیل خانہ جات میں بھی 15واں اسکیل، 16واں اسکیل اور 17واں اسکیل اسسٹنٹ ڈپٹی سپریڈنٹ جیل لگائے جاتے ہیں۔ محکمہ داخلہ میں گورنمنٹ میں 16واں اسکیل ملتا ہے، جس میں پیرول آفیسر، پروبیشن آفیسر وغیرہ شامل ہیں۔ پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کے شعبے میں 17 اسکیل کی نوکری دی جاتی ہے، جس میں پلاننگ اور ریسرچ آفیسر کی جاب وغیرہ شامل ہے۔ چائلڈ پروٹیکشن بیورو میں 17 اسکیل کی نوکری ہے۔ چائلڈ پروٹیکشن آفیسر کے نام سے ایک
सीट होती है। ज़राअत में गवर्नमेंट की 17 और 18 स्केल की जॉब होती है। फील्ड कोऑर्डिनेटर या डिस्ट्रिक्ट मैनेजर की जॉब मिलती है। नेस्पाक व दीगर इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स सेमी गवर्नमेंट जो इदारे हैं उनमें सोशलॉजिस्ट की जॉब होती है। एनजीओज़ में जो कि नॉन गवर्नमेंट सेक्टर है वहाँ पर सोशल मोबिलाइज़र, रिसर्च ऑफिसर, मॉनिटरिंग ऑफिसर की जॉब मिल जाती है। मार्केटिंग रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस में जो कि प्राइवेट इदारा है वहाँ पर रिसर्च एसोसिएट की जॉब मिल जाती है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने ये देखा कि इमरानियात का एप्लीकेशन यानी कि इमरानियात का इतलाक़ किन शोबों में होता है या इमरानियात की अहमियत क्या है। अगर आपको हमारा ये लेक्चर पसंद आया लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और हमारा चैनल टेस्टोरियल्स लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सोशियोलॉजी लेक्चर्स में हम आपको एक बार फिर से वेलकम कहते हैं। आज का हमारा टॉपिक है माहिर इमरानियात और हुकूमत की माशरती इस्लाहात यानी कि सोशियोलॉजिस्ट्स एंड सोशल रिफॉर्म्स। अब हम आपको ये बताते हैं कि जो माहिर इमरानियात होते हैं वो हुकूमत की मुआशी और माशरती इस्लाहात के नफाज में बहुत ही मुफीद किरदार अदा कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनको मुआशरे के बारे में बेहतर जानकारी होती है। किन तरीक़ों से भाई? आज हम देखते हैं कि वो किन तरीक़ों से उनकी मदद कर सकते हैं। नंबर 1 पर है हमारे पास है मुआशरती मनसूबा बंदी। हुकूमत अगर चाहती है कि वो इस्लाहात का नफाज करे तो जो माहिरीन इमरानियात हैं वो बतौर मुहक्किक जो है, बतौर रिसर्चर जो है वो हुकूमत की मदद कर सकते हैं। हुकूमत की मदद कैसे कर सकते हैं? वो तहकीक के ज़रिए मसाइल का सही हल ढूंढ सकते हैं, मसाइल का सही हल मालूम कर सकते हैं। वो तहकीक करेंगे, तहकीक के बाद वो फिर मुनासिब मनसूबा बंदी कर सकेंगे। इसी चीज़ को हम कहते हैं माशरती सर्वे और माशरती मनसूबा बंदी कहते हैं मसाइल का हल बताकर। जी हाँ, मसाइल की वजूहात क्या हैं, कौन से मसाइल हैं और किस तरह और कौन सी वजूहात हैं उन मसाइल में, और फिर उस पर समाजी मनसूबा बंदी की जा सकती है और समाजी मनसूबा बंदी पर अमल के लिए उनको इदारों की तरफ जो है वो मुंतकिल किया जाता है अपनी तहकीक को। इसी चीज़ को हम माशरती इंजीनियरिंग कहते हैं। माशरे में गैर मुफीद अक़दार होती हैं, उनमें तग़य्युर पैदा करके, यानी कि जो गैर मुफीद अक़दार हैं जो कि माशरे के किसी फ़ायदे के लिए नहीं है, कोई उनका फ़ायदा नहीं है, फजूल किस्म के रस्म व रिवाज हैं, गलत किस्म के अकायद हैं, उनको बदलने में जो है वो माहिरीन इमरानियात पेश होते हैं, उनको बदलने में मदद कर सकते हैं। ऐसे फजूल रस्म व रिवाज, अकायद और गैर मुफीद अक़दार जो इस्लाहात में रुकावट का बायस होती हैं उनको ज़राए इतलात व नशरियात के ज़रिए जनाब आली नई मुतबादिल अक़दार वो माशरे में इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। इससे क्या होता है, जो हुकूमत की इस्लाहात होती हैं या माहिर इमरानियात की मदद से उसको जल्द माशरे में मकबूल किया जा सकता है। और हम आखिर में बात करते हैं रुझान में तब्दीली। अब क्या है, इमरानियात के जो माहिरीन हैं, इमरानियात के माहिरीन माशरती तग़य्युर की खूब समझ बूझ रखते हैं। उन्हें पता है कि किस तरह हमने हुकूमत की इस्लाहात को मकबूल कराना है, कौन कौन से ऐसे ज़राए हैं, कौन कौन से ऐसे तरीक़े हैं जिनकी मदद से हम हुकूमत की इस्लाहात को माशरे के अंदर लोगों में मकबूल करा सकेंगे। उन्हें पता है कि किस तरह नुमाइश के ज़रिए इस्लाहात को मकबूल किया जा सकता है, तकारीर के ज़रिए भी, इश्तिहारात के ज़रिए भी। अब क्या होगा, इस तरीके से पूरा जो मुआशरा है वो इस्लाहात को जल्द अपना लेगा। यूँ जो इमरानियात के माहिरीन होते हैं वो हुकूमत की इस तरह हेल्प करते हैं, इस तरह मदद कर सकते हैं अगर सही तरीके से माहिरीन इमरानियात को तहकीक के मौक़े फ़राहम किए जाएं। उम्मीद है हमारा आज का लेक्चर आपको बहुत पसंद आया होगा, और अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आया लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और सबसे अहम बात, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल का बटन ज़रूर दबाइए। थैंक यू वेरी मच।
हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं एम एस इकबाल और आप देख रहे हैं टेस्टोरियल्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इमरानियात क्या है, और आज हम इसके सबसे अहम MCQs पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले है इमरानियात मुताला करती है किस चीज़ का। इसका ऑप्शन है ए माशरती ताल्लुकात का। दूसरे नंबर पर है इमरानियात के मुताले में कौन सा शोबा ज़्यादा अहमियत का हामिल है। इसका ऑप्शन है ए ख़ानदान। तीसरा है जब फ़र्द और मुआशरा आपस में टकराते हैं तो इन हालात का मुताला कौन से शोबे में किया जाता है। इसका ऑप्शन है बी इमरानी तिब दिमागी। चौथे नंबर पर है तरबियत के मसाइल इमरानियात के कौन से शोबे में मुताला किए जाते हैं। तो इसका ऑप्शन है बी माशरती नफ्सियात। पाँचवें नंबर पर है जब मज़दूर और मालिकान के दरमियान झगड़ा हो जाए तो इमरानियात की कौन सी शाख काम आती है। तो इसका ऑप्शन है ए सनती इमरानियात। छठा है तलबा और उस्ताद के दरमियान माशरती ताल्लुक़ ट्यूटोरियल निज़ाम से कायम किया जाता है। इसका ताल्लुक़ इमरानियात के किस मौजू से है। इसका ऑप्शन है बी तालीमी इमरानियात। सातवें नंबर पर है क्लासिकी इमरानियात का बानी कौन है। इसका ऑप्शन है ए इब्न खुल्दून। आठवां है रेडियो TV अखबार वगैरह व राय आमा के ज़राए का मुताला इमरानियात के किस उन्वान के तहत किया जाता है। तो इसका ऑप्शन है ए माशरती नफ्सियात। नौवें नंबर पर है जदीद इमरानियात का बानी कहा जाता है। इसका ऑप्शन है ए ऑगस्ट काम्टे को। 10वां है मुआशरे में बुनियादी इदारे है। इसका ऑप्शन है डी 5 है। 11वें नंबर पर है इमरानियात को इदारों की साइंस कहा है। इसका ऑप्शन है बी डरकाइम ने। 12वां है इमरानियात की जामे तरीन तारीफ़ किसने की है। इसका ऑप्शन है बी समदर ने की है। 13वें नंबर पर है इमरानियात के मुताले में अहम है। इसका ऑप्शन है बी इंसानी गिरोह। 14वें नंबर पर है देही इमरानियात में मुताला किया जाता है। इसका ऑप्शन है सी देही ज़िंदगी का। 15 नंबर पर है लफ्ज़ सोशियोलॉजी किसके जहन की पैदावार है। इसका ऑप्शन है सी ऑगस्ट काम्टे की। 16 नंबर पर है इमरानियात को समाजी अमल के मुताले का इल्म करार दिया है। इसका ऑप्शन है बी मैक्स वेबर ने कहा है। 17 नंबर पर है हुकूमतों के रोज व ज़वाल का मुताला किया जाता है कौन सी इमरानियात में। इसका ऑप्शन है बी सियासी इमरानियात में। 18 नंबर पर है शहरी आबादी का मुताला करती है। इसका ऑप्शन है ए बल्दियाती इमरानियात। 19 नंबर पर है जुर्म का मुताला करती है। ए ऑप्शन जुर्म की इमरानियात। 20 नंबर पर मज़हब की इमरानियात मुताला करती है। ए ऑप्शन मज़हब का। 21 नंबर पर है इमरानियात मुआशरे की साइंस है किसका कौल है। ऑप्शन है ए समनर का। 22 नंबर पर है मुआशरती ज़िंदगी के तमाम पहलुओं का मुताला करती है। ऑप्शन डी इमरानियात। 23 नंबर पर है इमरानियात का नफ्से मज़मून में शामिल जुज़्व। इसका ऑप्शन है सी मुआशरती मसाइल। 24 नंबर पर है तालीम के मसाइल मुताला किए जाते हैं। इसका ऑप्शन है सी तालीम की इमरानियात। 25 नंबर पर है सोशियोलॉजी कितने अल्फाज का मजमुआ है। ए ऑप्शन 2। 26 नंबर सोशस किस ज़बान का लफ्ज़ है। इसका ऑप्शन है सी लातिनी ज़बान का। 27 नंबर पर लागस किस ज़बान का लफ्ज़ है। इसका ऑप्शन है बी यूनानी ज़बान का। 28 नंबर ऑगस्ट काम्टे ने इमरानियात का नाम रखा। इसका ऑप्शन है सी मुआशरती तबीयात। 29 नंबर पर है इमरानियात कौन से मसाइल हल करती है। इसका ऑप्शन है ए समाजी। 30 नंबर सोशियोलॉजी का पुराना नाम है माशरती फ़िज़िक्स। ए ऑप्शन। 31 नंबर इमरानियात का बुनियादी फ़रीज़ा है। ए तहकीक। 32 नंबर इल्मुल इमरान का बानी है। ए ऑप्शन इब्न खुल्दून। 33 इब्न खुल्दून ने इल्म इमरानियात का क्या नाम रखा। बी ऑप्शन इल्मुल इमरान। 34 नंबर और आखिरी इब्न खुल्दून की शोहरा आफाक तसनीफ़ का नाम डी ऑप्शन मुकदमा है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें आज हमने सोशियोलॉजी के सबसे अहम MCQs के बारे में पढ़ा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में घंटी का निशान लाजमी दबाएं ताकि आपको नई आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस बाकायदगी से मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं MS इकबाल और आप देख रहे हैं टेस्टोरियल्स। वेलकम बैक। हम आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ सोशियोलॉजी यानी कि इमरानियात क्या है, इसके आज हम सवालात के मुख्तसर जवाबात पढ़ने जा रहे हैं। तो हमारा सबसे पहला सवाल है
عمرانیات کی تعریف کریں یا عمرانیات سے کیا مراد ہے؟ اس کا جواب ہے جی، W.G. سمنر نے کہا تھا کہ عمرانیات معاشرے کی سائنس ہے۔ دوسرا سوال ہے، عمرانیات کے کوئی سے 4 اہم دائرہ کار بتائیں۔ عمرانیات کا دائرہ کار بہت وسیع ہے، اس نے انسانی زندگی کے تمام پہلوؤں کا احاطہ کیا ہوا ہے۔ ان میں سے 4 اہم دائرہ کار یہ ہیں۔ نمبر 1 پر ہے خاندان، دوسرے نمبر پر ہے دیہی کمیونٹی، تیسرے نمبر پر ہے صنعتی عمرانیات، چوتھے نمبر پر ہے جرم کی عمرانیات۔ تیسرا سوال ہے، خاندان کی عمرانیات سے کیا مراد ہے، یا خاندان کی عمرانیات کی تعریف کریں۔ عمرانیات کی وہ برانچ جو خاندان کی ابتدا یعنی کہ خاندان کی ابتدا کیسے ہوئی، ارتقائی منازل یعنی کہ خاندان کس طرح ایوولوشن کے ذریعے آج کے صورت میں ہمارے سامنے آیا، خاندان کے وظائف یعنی کہ خاندان کے فرائض کیا ہے، اس میں ہونے والی تبدیلیاں، خاندان میں کیا کیا تبدیلیاں آئی ہیں، خاندان کا معاشرے سے اور معاشرے کا خاندان سے تعلق اور ان میں ہونے والی تبدیلیوں وغیرہ کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ چوتھا سوال ہے، دیہی کمیونٹی کی عمرانیات سے کیا مراد ہے، یا دیہی کمیونٹی کی عمرانیات کی تعریف کریں۔ عمرانیات کی وہ برانچ جو دیہی ساخت یعنی کہ دیہات کی ساخت، دیہات بنتے کیسے ہیں، ان کی بناوٹ کیسی ہے، معاشرتی زندگی یعنی کہ دیہات میں رہنے والے لوگوں کی معاشرتی زندگی کیسی ہوتی ہے، دیہی مسائل اور دیہی ثقافتی انداز کا مطالعہ کرے، اسے دیہی عمرانیات کہتے ہیں۔ پانچواں سوال ہے، صنعتی عمرانیات سے کیا مراد ہے، یا صنعتی عمرانیات کی تعریف کریں۔ عمرانیات کی وہ برانچ جو مزدور اور مالک کے درمیان تعلق، صنعتی ترقی اور اس کے اثرات اور صنعتی ترقی سے پیدا ہونے والے مسائل کا مطالعہ کرے، صنعت کی عمرانیات کہلاتی ہے۔ چھٹے نمبر پر ہے، معاشرتی بدنظمی کی عمرانیات سے کیا مراد ہے، یا معاشرتی بدنظمی کی عمرانیات کی تعریف کریں۔ عمرانیات کی وہ برانچ جو معاشرے میں انتشار یعنی کہ بدنظمی، معاشرتی بدنظمی کی وجوہات، اس سے پیدا ہونے والے مسائل اور اس کے حل کا مطالعہ کرے، معاشرتی بدنظمی کی عمرانیات کہلاتی ہے۔ 7ویں نمبر پر ہے، سیاست کی عمرانیات سے کیا مراد ہے، یا سیاست کی عمرانیات کی تعریف کریں۔ عمرانیات کی وہ برانچ جو سیاسی اداروں کی ساخت و وظائف یعنی کہ سیاسی اداروں کی بناوٹ کیسی ہے اور سیاسی اداروں کا کام کیا ہوتا ہے، سیاسی اداروں کے وظائف کیا ہوتے ہیں، حکومتوں کا عروج و زوال یعنی کہ حکومتیں بنتی کیسی ہیں اور ٹوٹتی کیسے ہیں، معاشرتی ضبط کے ادارے یعنی کہ سوشل کنٹرول کے معاشرے کے افراد کو کس طرح کنٹرول میں رکھنا ہے، جیسے تھانہ ہے، پولیس، کلچر یا اس کے علاوہ عدالتیں وغیرہ، انتخابات و سیاسی جماعتیں اور سیاسی تبدیلیاں و تحریکوں کا مطالعہ کرے، وہ سیاست کی عمرانیات کہلاتی ہے۔ 8واں سوال ہے، بلدیاتی کمیونٹی کی عمرانیات سے کیا مراد ہے، یا بلدیاتی کمیونٹی کی عمرانیات کی تعریف کریں۔ عمرانیات کی وہ برانچ جو بلدیاتی ساخت یعنی کہ بلدیہ یعنی کہ شہر کیسے بنتے ہیں، ان کی بناوٹ کیسی ہے، اور معاشرتی تغیر اور شہر میں تغیر یعنی کہ تبدیلیاں کیسے آتی ہیں، بلدیاتی مسائل یعنی کہ شہر میں پیدا ہونے والے مسائل اور بلدیاتی معاشرتی زندگی کا مطالعہ کرے، وہ بلدیاتی کمیونٹی کی عمرانیات کہلاتی ہے۔ 9واں سوال ہے ہمارے پاس، قانون کی عمرانیات سے کیا مراد ہے، یا قانون کی عمرانیات کی تعریف کریں۔ قانون کی افزائش یعنی کہ قانون بنا کیسے ہے، اس کی اہمیت اور وظائف، قانون کی اہمیت کیا ہے اور اس کے فرائض کیا کیا ہے، قانون بھی بن تو گیا ہے، اب قانون نے کرنا کیا ہے، قانون کا معاشرتی تبدیلیوں سے تعلق، قانون و معاشرتی ضبط اور قانون کے معاشرہ پر پڑنے والے اثرات کا مطالعہ قانون کی عمرانیات میں کیا جاتا ہے۔ 10واں سوال ہے، ماحول کی عمرانیات کو مختصراً بیان کریں یا تعریف کریں۔ انسانی سرگرمیاں ہمارے ارد گرد کے ماحول کو متاثر کرتی ہیں، اور ہمارے ارد گرد کا ماحول ہماری ثقافت، رہن سہن، لباس، رسوم و رواج کو متاثر کرتا ہے۔ اس کا مطالعہ عمرانیات کی جس برانچ میں کیا جاتا ہے اسے ماحول کی عمرانیات کہتے ہیں۔ 11واں سوال ہے، مذہب کی عمرانیات سے کیا مراد ہے، یا مذہب کی عمرانیات کی تعریف کریں۔ عمرانیات کی ایسی شاخ یعنی کہ برانچ جو مذہبی اقدار، مذہب کی معاشرتی زندگی میں اہمیت و کردار، مذہبی عقائد و افعال وغیرہ کا مطالعہ کرتی ہے، مذہب کی عمرانیات کہلاتی ہے۔ 12واں سوال ہے، عمرانی طب دماغی سے کیا مراد ہے، یا عمرانی طب دماغی کی تعریف کریں۔ عمرانی طب دماغی میں ایسے نتائج کا مطالعہ کیا جاتا ہے جو فرد اور معاشرہ کے ٹکراؤ کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں، یعنی کہ ان کا کنفلکٹ، جب سوسائٹی یعنی کہ کمیونٹی اور انڈیویجول کا آپس میں کنفلکٹ ہوتا ہے تو اس کا جو بھی نتیجہ نکلتا ہے اس کا مطالعہ عمرانی طب دماغی میں کیا جاتا ہے۔ اب اس میں وہ نتائج کیا ہو سکتے ہیں جب معاشرہ اور افراد آپس میں ایک دوسرے کے آمنے سامنے آتے ہیں یا ٹکراؤ پیدا ہوتا ہے، ان میں ڈپریشن،
دماغی الجھنیں، دباؤ، دماغی پریشانی و انتشار اور دوسری نفسیاتی بیماریوں کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ 13واں سوال ہے، تعلیم کی عمرانیات سے کیا مراد ہے، یا تعلیم کی عمرانیات کی تعریف کریں۔ تعلیم کی عمرانیات میں تعلیم کا مقصد، اس کے حصول میں معاشرتی مسائل کیا کیا پیش آتے ہیں، تعلیم کی ضرورت کیوں پڑتی ہے، معاشرہ اور تعلیمی نظام کا آپس میں کیا تعلق ہے، استاد اور شاگرد کے تعلقات، تعلیمی اداروں میں ہنگامہ آرائی جیسے پہلوؤں کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ 14ویں نمبر پر ہے، عمرانیات کے نفس مضمون میں کوئی سے 4 اہم موضوعات بتائیں۔ عمرانیات کے نفس مضمون میں یہ 4 موضوعات نہایت اہم ہیں۔ نمبر 1 ہے معاشرتی گروہ، نمبر 2 ثقافت، نمبر 3 معاشرتی مسائل، اور نمبر 4 معاشرتی ادارے۔ 15واں سوال ہے، اطلاقی عمرانیات سے کیا مراد ہے، اپلائیڈ سوشالوجی جس کو ہم کہتے ہیں، یا اپلائیڈ سوشالوجی کی تعریف کریں، یعنی کہ اطلاقی عمرانیات کی تعریف کریں۔ سماجی مسائل کو حل کرنے کے لیے عمرانیاتی علم کو بروئے کار لانے والی برانچ کو اطلاقی عمرانیات کہتے ہیں، یعنی کہ جو عمرانیات کا علم ہے، ایک تو ہو گیا تھیوری، ایک ہو گیا پریکٹیکل۔ جب ہم تھیوری کو بطور پریکٹیکل یوز کریں گے تو وہ اطلاقی عمرانیات بن جائے گی۔ 16واں سوال ہے، بنیادی عمرانیات سے کیا مراد ہے، یا تعریف کریں، جس کو ہم بیسک سوشالوجی بھی کہتے ہیں۔ بنیادی عمرانیات ایک ایسی برانچ ہے جو صرف انسانی زندگی کے سماجی پہلوؤں کا مطالعہ کرتی ہے، اور اس کا تعلق صرف تحقیق اور مطالعے کی حد تک ہوتا ہے۔ اس میں مسائل کو حل نہیں کیا جاتا، صرف ان کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ یعنی کہ جو ہمارا 15واں سوال ہے اور 16واں سوال، یہ دوسرے سے انٹر ریلیٹڈ ہیں، ایک دوسرے سے انٹر کنیکٹڈ ہیں۔ بنیادی عمرانیات میں تحقیق کر کے نیا علم اکٹھا کیا جاتا ہے، مسائل کو حل نہیں کیا جاتا۔ لیکن جب ہم اسی بنیادی عمرانیات سے حاصل شدہ علم کو استعمال کر کے مسائل کا حل بتائیں گے تو وہ اطلاقی عمرانیات بن جائے گا۔ 17واں سوال ہے، معیشت کی عمرانیات سے کیا مراد ہے، یا معیشت کی عمرانیات کی تعریف کریں۔ نیل جے سمیلسر کے بقول، اشیاء کی پیداوار، تقسیم، استعمال اور دیگر معاشی سرگرمیوں پر عمرانی تصورات کا اطلاق معیشت کی عمرانیات کہلاتا ہے۔ یعنی کہ جب ہم چیزیں کیسے پیدا کی جاتی ہیں، ان کو تقسیم کیسے کیا جاتا ہے، ان کو استعمال کیا جاتا ہے، اس کے علاوہ انسان اپنی روزی روٹی کی خاطر جتنا بھی جد و جہد محنت کرتا ہے، ان تمام کے اوپر عمرانیات کے تصورات کو جب ہم یوز کریں گے، استعمال کریں گے، وہ معیشت کی عمرانیات بن جائے گا۔ اور 18 نمبر پر سوال ہے ہمارے پاس، وہ ہے دہشت گردی کی عمرانیات سے کیا مراد ہے، یا دہشت گردی کی عمرانیات کی تعریف کریں۔ عمرانیات کی وہ برانچ جو دہشت گردی کی سماجی و نفسیاتی وجوہات کے معاشرتی وجوہات کیا ہیں، اور انسان کے ذہنی طور پر کیا تبدیلیاں وقوع پذیر ہوئی ہیں جس کی وجہ سے وہ دہشت گرد بن گیا ہے، اس کے معاشرے پر پڑنے والے اثرات، یعنی کہ دہشت گردی کے معاشرے پر کیا اثرات پڑ رہے ہیں، اور اس کے حل کا مطالعہ کرنے کے لیے جو بھی ہم کام کریں گے وہ دہشت گردی کی عمرانیات کہلائے گا۔ تو دوستو، یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر۔ اگر ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی تو اس کو لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے، شیئر کیجئے، اور ہمارے چینل ٹیسٹوریلز کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ تھینک یو ویری مچ۔